अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है सादी और आप देख रहे हैं सादी की लाइब्रेरी। मलक सफदर हयात साहब की केसेस की सीरीज़ मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आ रही होगी। तमाम कहानियाँ आपको काफ़ी पसंद आई और आपके कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि मैं अपनी कहानी का आगाज़ करूँ, हस्ब रिवायत आप सब लोगों से जो मेरे चैनल पर अभी अभी आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को लाजमी से प्रेस कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक, कमेंट और शेयर करना हर किस मत भूलिएगा। आइए आगाज़ करते हैं आज के न्यू केस का, जिसका नाम है आतिशे हुरमन। जुलाई का महीना करीबुल ख़त्म था। सावन की खनकोर कटाएं पूरे आसमान पर ख़ैमज़न थीं और मौसम बरसात की अटकेलियों का आगाज़ हो चुका था। ऐसी ही छमाछम बरसती एक सुबह मैं थाने पहुंचा तो पता चला कि बड़ी नहर के उस पार दरख्तों के झुंड में किसी परदेसी की लाश पाई गई थी। मैंने इतला देने वाले शख्स को फौरन अपने कमरे में बुला लिया। उस शख्स का नाम हयात अली था। उम्र लगभग 45 साल थी और सूरत शक्ल हुलिये से कोई जफाकश मजदूर दिखाई देता था। मेरे इस्तफसार पर उसने बताया कि पेशे के एतबार से वो एक चरवाहा है। मैंने सवाल किया, हयात अली, इस छाजों बरसती बारिश में भी तुम माल मवेशी चराने जंगल की तरफ निकल गए थे? नहीं जनाब, वो लिजाजत आमेज लहजे में बोला। मैं आज डंगर लेके उस तरफ नहीं गया था। फिर क्यों गए थे? मैंने पूछा। 1 मिनट के तवक्कुफ से उसने जवाब दिया। थानेदार साहब, बात दरअसल ये है कि कल शाम जब मैं माल मवेशी चरा कर जंगल से वापस आ रहा था तो बड़ी नहर के पास पहुंचकर मालूम हुआ कि एक मझ मवेशियों के काफले में कम थी। उस वक्त सूरज गरूब हो चुका था। पहले मैंने जंगल में जाकर मझ को तलाश करने का इरादा किया, लेकिन अंधेरा इस कदर फैल चुका था कि मुझे अपना इरादा मुलतवी करना पड़ा। मैंने थोड़ी देर वहीं खड़े होकर इंतजार किया और फिर वापस आ गया। उसने चंद लम्हे रुक कर अपनी सांस को दुरुस्त किया, फिर सिलसिला बयान को जारी रखते हुए कहा, आज सुबह जैसे ही सूरज तलु हुआ और रोशनी चारों तरफ फैल गई तो मैं फौरन जंगल की तरफ रवाना हो गया, रात को खो जाने वाली भैंस को तलाश करने। रात को खो जाने वाली भैंस को तलाश करने? जी हाँ, जी हाँ। उसने बर्क रफ्तारी से इस बात में सर हिलाया। हयात अली ने जिस जंगल का जिक्र किया था वो हकीकी मानों में जंगल नहीं था। बस यूं समझे कि बड़ी नहर की दूसरी तरफ घने दरख्तों का सिलसिला खासी दूर तक चला गया था, जो एक छोटे मोटे जंगल का नज़ारा पेश करता था। और उसी जंगल में हयात अली ने किसी परदेसी की लाश देखी थी। मैंने हयात अली से मजीद 2-4 ज़रूरी सवालात किए और उसे बाहर बरामदे में बैठने को कहा। उसके बाद मैंने ASI सदाकत हुसैन को अपने कमरे में बुला लिया। सदाकत हुसैन ने मेरे पास आकर सैल्यूट किया और जोशीले लहजे में बोला, जी हुक्म मलक साहब। मैंने कहा, हमें इस वक्त बड़ी नहर के उस पार दरख्तों के ज़हीरे में जाना है। बाहर अच्छी खासी तेज़ बारिश हो रही है जनाब। वो पुरतशवीश लहजे में बोला, ये बात तो मुझे भी मालूम है। इसी तेज़ बारिश में हमें जाए वकुआ पर पहुंचना है और इसका इंतज़ाम तुम करोगे। मेरा अंदाज दो टोक और हतमी था। वो पुरख्याल अंदाज में सर हिलाते हुए बोला, आप फिक्र न करें मलक साहब, मैं इसका बड़ा तसल्ली बख्श इंतज़ाम करता हूँ जनाब। फिर वो सैल्यूट करके मेरे कमरे से निकल गया। ठीक आधे घंटे के बाद हम एक तांगे में बैठकर मज़कूरा जंगल की तरफ जा रहे थे। जंगल के अलावा ASI सदाकत हुसैन ने 3-4 छतरियों का भी बंदोबस्त कर लिया था। अगरचे उस वक्त बारिश कदरे धीमी हो चुकी थी, मगर ये बात बाइद इम्कान नहीं थी कि यही बूंदाबांदी आगे चलकर मूसलाधार बारिश की शक्ल इख्तियार कर सकती थी। तांगे में इस वक्त मेरे और ASI के अलावा कांस्टेबल और लाश की इतला देने वाला चरवाहा हयात अली मौजूद था या फिर तांगे का कोचवान था। हमने बड़ी नहर लोयर बारी दोआब को बजरिया पुल उबूर किया और हयात अली की रहनुमाई में तांगे का रुख मज़कूरा जंगल के उस हिस्से की जानिब मोड़ दिया जहां हयात अली के बकौल उसने किसी अजनबी शख्स की लाश देखी थी। नहर लोयर बारी दोआब को तकनीकी जुबान में बल्लो की सलमान की राब्ता नहर भी कहा जाता है। मज़कूरा नहर दरियाए रावी और दरियाए सतलुज को मिलाने के लिए राब्ते का काम करती है। दरियाए रावी पर बल्लो की हेडवर्क्स और दरियाए सतलुज पर सलमान की हेडवर्क्स के दरमियान बहने वाली ये राब्ता नहरें ज़ेरी बारदुआबा के इलाके को सैराब करती है। मैं उन दिनों हीरा सिंह ज़िला ओकाड़ा के एक मारूफ कस्बे अटारी में तैनात था। नहर लोयर बारी दोआब हमारे कस्बे के नज़दीक ही से गुजरती थी। 1960 ईस्वी में आलमी बैंक की कोशिशों से पाकिस्तान और भारत के दरमियान नहरी पानी की तकसीम से मुतालिक एक मुआहिदा हुआ था, जिसकी रूह से भारत को मशरकी दरियाओं के पानी का पूरा इख्तियार हासिल है, जबकि मगरबी दरियाओं के पानी का इख्तियार पाकिस्तान के हिस्से में आया।
اس دریائی تقسیم کے نتیجے میں پاکستان میں پیدا ہونے والی پانی کی کمی کو سندھ طاس منصوبے کے ذریعے پورا کیا گیا۔ مذکورہ منصوبے کے تحت متعدد ٹیوب ویل اور نئے ہیڈ ورکس کی تعمیر کے علاوہ 7 رابطہ نہروں کا نظام بھی قائم کیا گیا تاکہ مغربی دریاؤں کا پانی مشرقی دریاؤں میں ڈالا جا سکے۔ بلوکی سلیمانی کی رابطہ نہر یعنی لوئر باری دواب اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ خیر یہ تو جملہ مترجہ تھا۔ ہم نے تانگے کو ایک جگہ روک دیا کیونکہ گھنے درختوں کے باعث اس کا آگے جانا ممکن نہیں تھا۔ ہم تانگے سے اتر کر پیدل ہی اس جنگل میں داخل ہو گئے۔ اس وقت تک بارش تھم چکی تھی لیکن آسمان پر کالی گھٹائیں بدستور قبضہ جمائے ہوئے تھیں۔ صبح کے 9:30 کا وقت تھا مگر دور دور تک دھوپ کا نام و نشان نہیں تھا۔ حیات علی چرواہے کی رہنمائی میں ہم جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ اس وقت تک وہاں اچھے خاصے لوگ جمع ہو چکے تھے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ حیات علی نے تھانے آنے سے پہلے یہ خبر کافی لوگوں کو سنا دی تھی جو بارش تھمتے ہی جائے وقوع کی طرف چل پڑے۔ کسی دیہاتی نے متذکرہ لاش کو خاکی رنگ کی ایک چادر سے ڈھانپ دیا تھا۔ میرے استفسار پر انہوں نے مجھے بتایا کہ ان میں سے کسی نے لاش کو چھوا نہیں تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر لاش پر سے خاکی چادر ہٹا دی۔ وہ ایک خوبرو مرد کی لاش تھی مگر اس وقت اس کی خوبصورتی بھیانک شکل اختیار کر چکی تھی۔ وہ چاروں شانے چت پڑا تھا۔ اس کی شہ رگ کسی تیز دھار آلے سے کاٹ دی گئی تھی۔ وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والا منظر تھا۔ پہلی نظر میں اس کی عمر کا اندازہ 30 سال کے قریب لگایا جو بدازاں درست ثابت ہوا۔ مذکورہ مرد شخص نے گہرے نیلے رنگ کی پتلون پر آدھی آستین کی چیک دار شرٹ پہن رکھی تھی۔ پاؤں میں باسکوں کے فیتوں والے بند جوتے تھے۔ مردہ شخص میں نے اس لیے کہا کہ ایک ہی نظر میں اس کی حالت دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ قید حیات سے آزاد ہو چکا تھا۔ شہر کٹنے کے بعد زندگی کا کیا سوال؟ شکل و صورت اور وضاحت سے وہ کوئی سرکاری ملازم دکھائی دیتا تھا۔ میں نے الٹ پلٹ کر لاش کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اس نامعلوم شخص کی کلائی میں ویسٹ اینڈ واچ کی موجودگی اس سے ایک آسودہ حال شخص ثابت کرتی تھی۔ علاوہ ازیں اس کے گلے میں دل کی شکل والا ایک طلائی لاکٹ بھی دکھائی دے رہا تھا۔ مزید جامع تلاشی کے بعد اس کی پتلون کی ہپ پاکٹ میں سے 850 روپے کی نقدی بھی برآمد ہوئی۔ اس زمانے میں 850 روپے معمولی رقم نہیں سمجھی جاتی تھی۔ مقتول کے ہاتھوں اور چہرے پر کسی تیز دھار آلے کے متعدد زخم موجود تھے۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ اپنے آپ کو دونوں ہاتھوں سے سفاک قاتل کے مہلک وار بچانے کی کوشش کرتا رہا ہو۔ مقتول کے سر کا بغور معائنہ کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ اس کے سر کے پچھلے حصے میں کسی وزنی چیز سے وار کیا گیا تھا۔ کھوپڑی چٹک گئی تھی اور زخم سے نکلنے والا خون ایک کھرینڈ کی شکل میں جم چکا تھا۔ جہاں پر نامعلوم شخص کی لاش پائی گئی تھی میں نے اس زمین کا تفصیلی جائزہ لیا۔ مجھے آس پاس کئی گز تک خون کا ایک دھبا بھی نظر نہ آیا۔ لاش کے نزدیک بھی زمین صاف تھی۔ فوری طور پر میرے ذہن میں یہی خیال آیا کہ مذکورہ شخص کو کسی اور جگہ قتل کیا گیا تھا اور بدازاں لاش یہاں پھینک دی گئی تھی۔ ایسا ہی صداقت حسین نے شاید میرے چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگا لیا تھا کہ اس وقت میں کیا سوچ رہا تھا۔ وہ جلدی سے بولا، ملک صاحب شاید آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ قتل کسی اور جگہ پر ہوا اور لاش کو… میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، بالکل میں یہی سوچ رہا ہوں۔ مقتول کی شہرک کو بڑی بے دردی سے کاٹا گیا۔ مقتول کے چہرے اور ہاتھوں پر پائے جانے والے زخموں کے نشانات سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی بچانے کے لیے کافی جدوجہد کی تھی۔ ایسی صورت میں جائے وقوع پر خون کا پایا جانا لازمی تھا، لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ یہاں کی زمین خون کی موجودگی سے ناآشنا ہے۔ گویا میں نے اس کے خیالات کی ترجمانی کر دی۔ آپ ایک بات بھول رہے ہیں ملک صاحب، یہ ایسا ہی نے عقلمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جوشیلے لہجے میں کہا۔ میں نے کہا، کون سی بات؟ رات بھر وقفے وقفے سے بارش ہوتی رہی ہے، یہ ایسا ہی نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا۔ ایسی صورت میں جائے وقوع پر خون کے آثار پائے جانے کے امکانات نہ ہونے کے برابر رہ جاتے ہیں۔ میں نے پرسوچ انداز میں کہا، تمہاری بات میں وزن ہے صداقت حسین، لیکن میں پھر وہی کہوں گا کہ مقتول کو کسی اور جگہ قتل کرنے کے بعد یہاں پھینکا گیا، اور یہ کہ اس نامعلوم شخص کو موت کے گھاٹ اترے ہوئے کم و بیش 36 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ یہ ایسا ہی الجھی ہوئی نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نقطے پر ہم بعد میں بات کریں گے، پہلے ضروری کام نپٹا لیں۔ جیسے آپ کی مرضی جناب، یہ ایسا ہی نے سرسری انداز میں کہا اور میری ہدایت کے مطابق عمل کرنے لگا۔ میں نے پہلی فرصت میں جائے وقوع کا تفصیلی نقشہ تیار کیا۔
اس سلسلے میں ASI نے میری بھرپور مدد کی۔ اس کے بعد میں نے سرکاری فوٹوگرافر کو بلا کر مختلف زاویوں سے لاش کی چند تصاویر بنوائیں اور ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ضلع اسپتال بھجوا دیا۔ موقع پر موجود افراد کے بیانات اور قصبے کے دیگر باخبر لوگوں سے ملنے کے بعد ایک بات پایا اس ثبوت کو پہنچ گئی تھی کہ مقتول کا ہمارے قصبے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ قصبے اور قصبے کے باسیوں کے لیے بالکل اجنبی تھا۔ مقتول کی جامع تلاشی سے بھی ایسی کوئی چیز برآمد نہیں ہوئی تھی جس کی مدد سے اس کی شناخت ہو سکتی یا یہ معلوم ہو سکتا کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور کس مقصد سے اس گھنے جنگل میں پہنچا تھا۔ بہرحال ایک بات طے تھی کہ نامعلوم مقتول کا قتل کسی راہزن کا کارنامہ نہیں ہو سکتا تھا۔ ایسی صورت میں مقتول کی کلائی پر ویسٹ اینڈ واچ، گلے میں طلائی زنجیر والا قیمتی لاکٹ اور پتلون کی جیب میں 850 کی نقدی ضرور غائب ہو جاتی۔ پھر مقتول کو جس بہیمانہ انداز میں ذبح کیا گیا تھا اسے کسی ڈاکو، لٹیرے اور راہزن سے منسوب نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ظاہر یہی ہوتا تھا کہ قاتل اپنے دل میں مقتول کے لیے گہرا ناد رکھتا تھا۔ ایک بات کا ذکر شاید میں بھول گیا ہوں، تلاش بسیار کے باوجود بھی چائے وقوع سے آلۂ قتل دستیاب نہیں ہو سکا تھا۔ اگلے روز میں نے SP علاقہ کو اس واردات کی رپورٹ روانہ کر دی۔ علاوہ ازیں مقتول کی تصاویر ارد گرد کے علاقوں مثلاً فیصل آباد، کلیر کلاں، جیت پور، کھرل کلاں اور شاہ پور وغیرہ کے متعلقہ تھانوں کو بھیج کر مقتول کی شناخت کے سلسلے میں تعاون کی درخواست کی۔ میں نے تھانے کے چند سپاہیوں کو بھی مقتول کی تصویریں دے کر یہ ہدایت کر دی تھی کہ وہ بڑی ہوشیاری سے تانگا سٹینڈ، لاری اڈا اور ریلوے اسٹیشن اٹاری پر مقتول کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ جب یہ طے ہو گیا تھا کہ مقتول کا تعلق ہمارے قصبے سے نہیں تھا تو پھر وہ یقیناً کسی تانگے، بس یا ٹرین کے ذریعے وہاں پہنچا تھا۔ مجھے امید تھی کہ بہت جلد اس سلسلے میں کوئی پیش رفت ہوگی۔ پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق نامعلوم مقتول کی موت 23 جولائی کی شب 10 اور 11 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ موت کا سبب سر کے عقبی حصے میں لگنے والی وہ جان لیوا چوٹ تھی جس نے مقتول کی کھوپڑی کو چٹخا دیا تھا۔ میڈیکل آفیسر کے مطابق مقتول کے ہاتھوں اور چہرے پر پائے جانے والے زخم اس کی موت کے بعد لگائے گئے تھے، حتیٰ کہ مقتول کی شہرک کاٹی گئی اس وقت وہ باقاعدہ حیات نہیں تھا۔ میڈیکل رپورٹ میں یہ بات واضح طور پر لکھی ہوئی تھی کہ جب مقتول کی شہرک پر کوئی تیز دھار آلہ آزمایا گیا اس وقت اسے جہان فانی سے کوچ کیے کم از کم 20 گھنٹے گزر چکے تھے۔ میرا اندازہ بھی کم و بیش یہی تھا جو میں نے لاش کو دیکھتے ہی قائم کر لیا تھا۔ اسی سنسنی خیز رپورٹ نے میرے بہت سے اندازوں کی تصدیق کر دی تھی۔ جس روز ہمیں نامعلوم مقتول کی لاش ملی وہ 25 جولائی کی صبح تھی۔ اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی تھی کہ مقتول کی موت کے قریباً 36 گھنٹے بعد ہمیں اس کی لاش ملی تھی۔ اچانک میرے ذہن میں روشنی کا ایک جھماکہ سا ہوا اور میں نے اپنے خیال کی تصدیق کے لیے ایک سپاہی کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ عارف، مذکورہ سپاہی میرے سامنے آ کر ٹینشن ہوا تو میں نے اس سے کہا، حیات علی کو فوراً یہاں لے کر آؤ۔ کون حیات علی ملک صاحب؟ لگتا ہے تمہاری یادداشت بڑی کمزور ہے، میں نے ڈانٹ امیز لہجے میں کہا۔ اگر پولیس کے محکمے میں رہ کر ترقی کرنا چاہتے ہو تو آنکھوں اور دماغ کو کھلا رکھا کرو۔ وہ بڑی معصومیت سے بولا، جناب آنکھیں تو میں کھلی ہی رکھتا ہوں، دماغ کو کھلا کیسے رکھا جاتا ہے؟ صاف ظاہر تھا کہ وہ میری بات کی تہہ تک نہیں پہنچ سکا تھا۔ میں نے اس کو مزید الجھانے کی بجائے سادہ الفاظ میں کہا، میں اس حیات علی کا ذکر کر رہا ہوں جس نے چند روز قبل ہمیں ایک لاش کی اطلاع دی تھی اور جو ڈھور ڈنگر چرانے کا کام کرتا ہے۔ حیات علی چرواہا، بات آئی سمجھ میں؟ اب بالکل سمجھ گیا جناب، وہ جلدی سے بولا۔ اب بس ذرا یہ نام میرے ذہن سے اتر گیا تھا، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ اس سے پہلے کہ تمہاری پیٹی اتر جائے فوراً حیات علی کو بلا کر لاؤ۔ اس نے دونوں پاؤں جوڑ کر کھٹک سے مجھے سیلیوٹ کیا اور کمرے سے نکل گیا۔ حیات علی نے مجھے بتایا تھا کہ 24 جولائی کی شام ایک بھینس جنگل میں رہ گئی تھی جس کی تلاش میں وہ دوسری صبح یعنی 25 جولائی کو موسلادھار بارش کے باوجود جنگل کی طرف چلا گیا تھا۔ بھینس تو اسے ملی گئی تھی، اس کے ساتھ ہی اس نے ایک لاش بھی دریافت کر لی تھی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ظاہر کرتی تھی کہ مقتول 23 جولائی کی رات 10 اور 11 بجے کے درمیان موت کو گلے لگا چکا تھا۔ میں حیات علی سے صرف یہ تصدیق کرنا چاہتا تھا کہ 24 جولائی کا پورا دن وہ جنگل کے کس حصے میں مویشی چراتا رہا تھا۔ غیر ممکن تھا کہ اس نے کوئی پراسرار نقل و حرکت دیکھی ہو۔
حیات علی سے 1 گھنٹے کی پوچھ تاچھ کے بعد بھی کوئی ایسی اہم بات معلوم نہ ہو سکی جس سے تفتیش میں کوئی مدد مل سکتی۔ آخر میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ تھوڑی دیر کے بعد حوالدار مروت خان میرے کمرے میں آیا۔ اس کے چہرے پر دبا دبا جوش واضح دکھائی دے رہا تھا۔ مروت خان سرخ و سفید رنگت کا مالک ایک صحت مند اور قداور جوان تھا۔ میں نے اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی پوچھ لیا، خان صاحب بڑے خوش نظر آ رہے ہو، کوئی خاص بات ہوگی کیا؟ بہت خاص خبر لائے ہوں جناب، وہ چہکا۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ایسی کون سی خبر ہے بھائی؟ خبر ادھر بار برآمدے میں بیٹھی ہوئی ہے۔ خبر بیٹھی ہوئی ہے؟ میرے لہجے میں الجھن نمایاں تھی۔ وہ گڑبڑا گیا، جلدی سے بولا، میرا مطلب ہے ملک صاحب وہ لڑکا باہر برآمدے میں بیٹھا ہوا ہے۔ تم کس لڑکے کی بات کر رہے ہو مروت خان؟ وہ میری بات کا جواب دینے کی بجائے باہر کی جانب منہ کر کے زور سے پکارا، او کاکا پھوری، بچہ ادھر اندر آؤ۔ اس کی پکار بڑی سودمند ثابت ہوئی۔ دوسرے ہی لمحے 12-13 سال کا ایک غریب صورت بچہ میرے کمرے میں داخل ہوا۔ مروت خان نے اس بچے کا تعارف کرواتے ہوئے کہا، ملک صاحب اس کا نام پھوری ہے، یہ ادھر ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر مختلف چھوٹی موٹی چیزیں بیچتا ہے۔ میں نے کہا، تم اسے میرے پاس کیوں لائے ہو؟ یہ بہت کام کی چیز ہے جناب، حوالدار مروت خان نے وضاحت آمیز انداز میں کہا۔ اس نے چند روز قبل اس پردیسی مقتول کو ٹرین سے اترتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی بھی تھی۔ اس سنسنی خیز انکشاف نے مجھے پھوری نامی اس بچے میں دلچسپی لینے پر مجبور کر دیا۔ میں نے اپنی میز کے سامنے بچھی ہوئی کرسیوں میں سے ایک کی جانب اشارہ کرتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، بچے ادھر بیٹھ جاؤ۔ پھوری نے الجھن امیز نظر سے حوالدار کو دیکھا۔ مروت خان نے تائیدی لہجے میں کہا، شاباش، کرسی پر بیٹھ جاؤ اور ملک صاحب جو سوال کریں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دو۔ ایک لمحے کی ہچکچاہٹ کے بعد پھوری کرسی پر بیٹھ گیا۔ حوالدار کی زبانی مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ مقتول کی تصویر کو دیکھتے ہی پھوری نے اسے پہچان لیا تھا۔ اسے چند روز پہلے والے وہ دونوں مسافر یاد آ گئے تھے جو ٹرین سے اترے تھے اور اس نے ان کا سامان تانگا سٹینڈ تک پہنچایا تھا۔ میں حتی الامکان نرم رویہ اختیار کرتے ہوئے پھوری سے زیادہ معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے ادھر ادھر کی باتوں سے پوچھ گچھ کا آغاز کیا تاکہ بھرپور انداز میں اس کا اعتماد حاصل کر سکوں۔ میں نے کہا، پھوری، تمہارا یہ نام مجھے عجیب سا لگ رہا ہے، کیا یہ تمہارا اصلی نام ہے؟ نہیں جی، اصلی نام تو غفور ہے، اس نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ غفور سے غفوری اور پھر بگڑتے بگڑتے پھوری بن گیا، اب یہی میرا نام ہے۔ تم رہتے کہاں ہو؟ ریلوے لائن کے ساتھ جو جھگیاں بنی ہوئی ہیں نا، انہی میں سے ایک جھگی میں رہتا ہوں۔ میں نے پوچھا، کون سی جماعت میں پڑھتے ہو؟ میں نہیں پڑھتا، وہ تلخی سے بولا۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ ایک لمحے کے تذبذب کے بعد اس نے جواب دیا، بس نہیں پڑھتا۔ تمہارا باپ کیا کرتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ میری اماں کو مارتا ہے، اس کا لہجہ زہر میں بچھا ہوا تھا۔ مجھے گالیاں دیتا ہے، ہم دونوں کی کمائی چھین لیتا ہے، شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے اور خدا جانے کیا کیا کرتا ہے۔ پھوری کا لہجہ کرب میں ڈوبا ہوا تھا۔ جھگیوں میں رہنے والے اکثر بچوں کا یہی المیہ ہوتا ہے۔ میں نے محبت آمیز انداز میں پوچھا، کیا تمہاری ماں بھی کہیں کام کرتی ہے؟ بڑے لوگوں کے برتن مانجتی ہے، ان کے کپڑے دھوتی ہے اور گھر کا کام کاج کرتی ہے۔ اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے دکھوں کے رنگ کئی المناک کہانیاں سنا رہے تھے۔ اس سلسلے میں نے اسے زیادہ کریدنا مناسب نہ سمجھا اور زاویہ اس سوالات کو تبدیل کرتے ہوئے پوچھا، غفور المعروف پھوری، تم ریلوے اسٹیشن پر کیا بیچتے ہو؟ وہ ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے بولا، جناب بس چھوٹی موٹی کھانے پینے کی چیزیں فروخت کرتا ہوں، مثلاً بسکٹ، ٹافیاں، کھٹی میٹھی املی، کیک، پیسٹری، کھیل۔ تم نے حوالدار مروت خان کو بتایا ہے کہ کچھ روز قبل تم نے تصویر والے آدمی کو ٹرین سے اترتے ہوئے دیکھا تھا؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر بولا، اس شہری بہو کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی بھی تھی، وہ ٹرین سے اتر کر ادھر پلیٹ فارم پر ہی ایک بینچ پر بیٹھ گئے تھے۔ جب ٹرین روانہ ہو گئی اور پلیٹ فارم پر لوگوں کا ہجوم قدرے کم ہو گیا تو اس باؤ نے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلا لیا۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا، کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ وہ پلیٹ فارم سے باہر نہیں گئے تھے؟ جی ہاں، وہ کافی دیر تک ادھر بینچ پر ہی بیٹھے رہے تھے۔ انہوں نے اشارے سے تمہیں اپنے پاس بلا کر کیا کہا تھا؟ میرے لہجے میں بےتابی تھی۔ پھوری نے بتایا، میں سمجھا تھا شاید وہ مجھ سے کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں، لیکن جب میں ان کے پاس پہنچا تو معاملہ کوئی دوسرا ہی نکلا۔ کون سا دوسرا معاملہ؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ اس شہری باؤ نے، جس کا نام مجھے معلوم نہیں۔ پھوری نے جملہ دھورا چھوڑ کر سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، نام ہمیں بھی معلوم نہیں اس کا، تم یہ بتاؤ کہ وہ دوسرا معاملہ کیا تھا؟ پھوری نے ایک لمحے کے توقف سے بتانا شروع کیا۔ اس باؤ نے مجھ سے کہا کہ میں اس کا سامان اٹھا کر باہر لے چلوں۔ اس کے پاس تو بڑے سائز کے اٹیچی کیس تھے۔ میں نے جواباً اس سے کہا کہ وہ اپنا سامان کسی کلی سے اٹھوا لے۔
لیکن اس نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا کہ وہ کسی کلی کی بجائے مجھ ہی سے مدد لے گا۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ اس کام کا مجھے معاوضہ بھی دے گا۔ اس وقت تک ٹرین پلیٹ فارم سے روانہ ہو چکی تھی اور گھنٹے 1.5 گھنٹے تک کسی ٹرین کی آمد متوقع نہیں تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ اس شخص کی مدد کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا، اس طرح مجھے اضافی آمدنی بھی ہو جاتی۔ میں نے اپنا خوانچہ چائے کی کینٹین میں رکھا اور اس مسافر کا ایک اٹیچی کیس اپنے سر پر رکھ لیا۔ میں نے دوسرا اٹیچی کیس اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس نے منع کر دیا اور وہ اٹیچی کیس خود اٹھا کر میرے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ میں نے ان دونوں کو اسٹیشن کی عمارت کے باہر پہنچایا، اپنی محنت کا معاوضہ وصول کیا اور دوبارہ پلیٹ فارم پر چلا گیا۔ اس روز میں کافی دیر تک ان دونوں مسافروں کے بارے میں سوچتا رہا تھا، یہاں تک بتا کر پوری خاموش ہو گیا۔ میں نے پوچھا، تم ان مسافروں کے بارے میں کیا سوچتے رہے تھے؟ سب سے عجیب بات تو یہ تھی کہ اس شخص نے مجھے اس معمولی سے کام کا معاوضہ پورے 10 روپے دیا تھا، پوری نے بتاتے ہوئے کہا، جبکہ کلی یہی کام روپے 100 روپے میں کر دیتا۔ میں نے جب 10 روپے کا نوٹ لینے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا تو اس باؤ نے کہا تھا، رکھ لو، یہ تمہاری محنت کے علاوہ اس بات کا معاوضہ بھی ہے کہ تم اس کا ذکر کسی سے نہیں کرو گے، ابھی اور اسی وقت سے تم ہم دونوں کو بھول جاؤ گے۔ انہی باتوں کی وجہ سے میں خاصی دیر تک ان مسافروں کے بارے میں سوچتا رہا تھا۔ میں نے پوچھا، اور تم نے حسب وعدہ کسی سے ان مسافروں کا ذکر بھی نہیں کیا ہوگا؟ بالکل نہیں کیا جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، آج پہلی مرتبہ آپ کے سامنے زبان کھولی ہے۔ میں نے پرسوچ انداز میں کہا، پھر پوچھا، پھری تم نے ان دونوں مسافروں کو اسٹیشن کی عمارت کے باہر کہاں چھوڑا تھا؟ میں نے ان کا سامان تانگا سٹینڈ پر پہنچایا تھا۔ کیا وہ کسی تانگے میں بیٹھے تھے یا؟ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ کر استفساریہ نظر سے پھوری کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس نے بتایا، میں ان دونوں کو تانگا سٹینڈ پر چھوڑ کر 10 روپے کا نوٹ لے کر وہاں سے ہٹ گیا تھا، لیکن چونکہ ان کے بارے میں میرے دل میں تجسس جاگ اٹھا تھا، اس لیے ایک پھل فروش کی دکان کی آڑ میں کھڑے ہو کر میں ان کو دیکھتا رہا۔ کوئی دیر تک وہ آپس میں باتیں کرتے رہے، میں ان کی آواز تو نہیں سن سکا، لیکن اس بات کا مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ کسی اختلافی معاملے پر بات کر رہے تھے۔ کوئی دیر بعد وہ ایک تانگے میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ میں نے سوال کیا، پوری کیا تم بتا سکتے ہو کہ وہ تانگے میں بیٹھ کر کس طرف گئے تھے؟ میں بالکل ٹھیک تو نہیں بتا سکتا جناب، پوری سر کھجاتے ہوئے بولا، لیکن مجھے یاد ہے کہ ان کا تانگا بڑی نہر کی طرف جانے والے راستے کی طرف گیا تھا۔ بڑی نہر کے ذکر پر میں چونک اٹھا اور بے چین نظر سے پوری کو دیکھنے لگا۔ شاید وہ میری بےقراری کو بھانپ گیا تھا، جلدی سے بولا، تھانے دار صاحب، اس سلسلے میں چاچا فیقا آپ کو بہت کچھ بتا سکتا ہے۔ کون چاچا فیقا؟ میں نے پوچھا۔ پوری نے کہا، جناب وہ دونوں مسافر چاچا فیقا کے تانگے میں ہی بیٹھ کر گئے تھے۔ اگر ہم فیقا تانگے والے کو تھانے بلا کر اسے ان مسافروں کے بارے میں پوچھ گچھ کرتے تو یہ معلوم ہو سکتا تھا کہ فیقا نے انہیں کہاں چھوڑا۔ میں نے اپنی تسلی کے لیے پوری سے پوچھا، پوری کہیں تم بھول تو نہیں رہے؟ کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ دونوں فیقا کے تانگے میں بیٹھے تھے؟ مجھے پکا یقین ہے جناب، وہ پروسوک لہجے میں بولا، چاچا فیقا کو میں اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ میں نے کمرے میں موجود حوالدار مروت خان کو حکم دیا کہ وہ فوراً چاچا فیقا کوچوان کو ڈھونڈ کر تھانے لائے۔ حوالدار کے جانے کے بعد میں پوری کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ مجھے خاصا مضطرب نظر آیا۔ میرے کچھ بولنے سے پہلے ہی وہ لجاجت امیز لہجے میں گویا ہوا، تھانے دار صاحب، آپ مجھے اور کتنی دیر بٹھائیں گے؟ کیوں، یہاں تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ تکلیف تو کوئی نہیں ہے جناب، وہ بیچارگی سے بولا، لیکن میرا اچھا خاصا نقصان ہو رہا ہے۔ میں نے حیرت میں اس نظر سے اسے دیکھا اور پوچھا، کیسا نقصان پوری؟ جناب ٹرین کے آنے کا وقت ہونے والا ہے، پوری نے ملتجیانہ لہجے میں کہا۔ اگر میں یہاں بیٹھا رہا تو ظاہر ہے ٹرین تو میرے انتظار میں پلیٹ فارم پر رکی نہیں رہ سکتی نا۔ میں اس کی بات کی تہہ تک پہنچ گیا۔ میں نے کہا، پوری بس تم میرے چند سوالات کے جواب دے دو پھر چلے جانا۔ میں نے پوری سے پوچھا، اچھی طرح سوچ کر بتاؤ، وہ دونوں مسافر کتنے دن پہلے اٹاری ریلوے اسٹیشن پر پہنچے تھے؟ دن اور تاریخ تو مجھے یاد نہیں ہے جناب، تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بولا، ویسے میرا خیال ہے کہ 8-10 دن تو ہو ہی گئے ہوں گے۔ میں نے سوال کیا، وہ کون سی ٹرین سے اترے تھے؟ پاک پتن شریف والی ٹرین سے۔ ٹرین پاک پتن سے آ رہی تھی یا وہاں جا رہی تھی؟ آ رہی تھی جناب، پوری نے پورے اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ یہ ٹرین روزانہ اسی وقت پاک پتن شریف سے آتی ہے اور قصور تک جاتی ہے۔ ہمارے اسٹیشن پر یہ ٹرین پورے 5 منٹ تک رکتی ہے جناب۔ پوری کے بیان کے مطابق وہ دونوں پاک پتن سے آنے والی ٹرین سے اترے تھے۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ وہ پاک پتن سے یہاں پہنچے تھے
یا پھر راستے میں کسی اسٹیشن سے ٹرین میں سوار ہوئے تھے۔ پاک پتن سے اٹاری پہنچنے تک راستے میں صرف 2 بڑے اسٹیشن پڑتے تھے، یعنی حویلی لکھا اور بصیر پور۔ اب یا تو وہ دونوں مسافر حویلی لکھا سے یا بصیر پور سے ٹرین میں سوار ہوئے تھے یا پھر پاک پتن سے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ پاک پتن سے بھی پیچھے کہیں اور سے آئے ہوں، مثلا عارف والا وغیرہ سے۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، پوری، تم نے حوالدار مروت خان کے پاس اس مسافر کی تصویر دے کر فوراً اسے پہچان لیا تھا۔ اگر تمہیں مسافر کی ساتھی لڑکی کی تصویر دکھائی جائے تو تم اسے بھی پہچان جاؤ گے؟ کیوں نہیں جناب، میں تو اسے ایک ہی نظر میں پہچان لوں گا۔ اس لڑکی کا حلیہ مجھے بتاؤ۔ حلیہ؟ اس نے الجھن امیز نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، میرا مطلب ہے اس کا چہرہ مورا کیسا تھا، نین نقش کس طرح کے تھے؟ تم نے اس کی تصویر دے کر پہچاننے کا جو دعویٰ کیا ہے، اس دعوے کی بنیاد کیا ہے؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ میری بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ اس نے بتایا، وہ لڑکی دبلی پتلی اور خوبصورت تھی، رنگ گورا، آنکھیں موٹی موٹی، اوپر کے ہونٹ پر دائیں طرف ایک موٹا سا کالا تل تھا۔ اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی سب سے پہلے وہ تل دکھائی دیتا تھا۔ پوری نے مبینہ لڑکی کا جو حلیہ بیان کیا تھا وہ خاصی اہمیت کا حامل تھا۔ میں نے مزید 2-4 سوالات کے بعد اسے جانے کی اجازت دے دی، تاہم میں نے اسے تاکید کر دی تھی کہ ضرورت پڑنے پر میں اسے دوبارہ تھانے میں بلا سکتا ہوں، اس لیے وہ مجھے اطلاع دیے بغیر اٹاری سے باہر کہیں نہ جائے، اور یہ بھی کہ اگر اس نے کوئی جھوٹ بولا ہوگا تو میں اس کا برا حشر کروں گا۔ اس روز میں ڈیوٹی سے اٹھنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ حوالدار مروت خان فیقہ کوچوان کو پکڑ کر تھانے لے آیا۔ میں نے اپنے کوارٹر میں جانے کا ارادہ سر دست ترک کیا اور فیقہ کوچوان کو فوراً اپنے کمرے میں بلا لیا۔ اس کا نام محمد رفیق تھا، لیکن وہ چاچا فیقہ کے نام سے مشہور تھا۔ اس کی عمر 40 اور 45 سال کے درمیان رہی ہوگی۔ صورت شکل سے وہ ایک سلجھو اور امن پسند شخص نظر آتا تھا۔ حوالدار اسے تمام صورتحال سے آگاہ کر چکا تھا، اس لیے مجھے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی۔ میں نے اسے لڑکی کے حلیے کے بارے میں چند سوالات کیے۔ اس کے جوابات نے پوری کے بیان کی تصدیق کر دی۔ اس کے بعد میں نے نہایت ہی اہم سوال کیا۔ میں نے پوچھا، چاچا فیقہ، تم نے ان دونوں مسافروں کو کہاں چھوڑا تھا؟ اللہ آپ کا بھلا کرے، چاچا فیقہ نے اپنے مخصوص انداز میں جواب دیا۔ انہوں نے سالم تانگا کروایا تھا، میں نے انہیں ریسٹ ہاؤس پہنچا دیا تھا۔ ریسٹ ہاؤس؟ میں نے سوالیہ نظروں سے فیقہ کوچوان کو دیکھا۔ جی سرکار، وہ ریسٹ ہاؤس تک گئے تھے، وہ تائیدی لہجے میں بولا۔ وہی ریسٹ ہاؤس جو بڑی نہر کے کنارے بنا ہوا ہے، سرکاری افسر اکثر وہاں قیام کرتے ہیں۔ فیقہ کوچوان جس کا سرکاری ریسٹ ہاؤس کا ذکر کر رہا تھا وہ نہر لوئر باری دواب کے کنارے واقع تھا، اور درختوں کا وہ ذخیرہ جہاں سے نامعلوم پردیسی کی لاش دریافت ہوئی تھی ریسٹ ہاؤس سے تقریباً 3-3.5 فرلانگ کے فاصلے پر تھا۔ مذکورہ سرکاری ریسٹ ہاؤس کینال ریسٹ ہاؤس کے نام سے موسوم تھا۔ میں نے اپنے ذہن میں کینال ریسٹ ہاؤس کو ٹارگٹ بناتے ہوئے فیقہ کوچوان سے سوال کیا، چاچا فیقہ، جس ریسٹ ہاؤس کا تم نے ذکر کیا وہ اٹاری ریلوے اسٹیشن سے اچھے خاصے فاصلے پر ہے؟ اس نے کچھ نہ سمجھنے والی نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اتنا طویل فاصلہ طے کرتے ہوئے تمہاری ان سے گپ شپ تو ہوئی ہوگی؟ کوئی خاص نہیں جناب، فیقہ کوچوان نے متاسفانہ انداز میں جواب دیا۔ میں نے کئی مرتبہ ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن مرد نے بس ہوں ہاں کر کے مجھے ٹال دیا تھا۔ بس مجھے اتنا ہی معلوم ہو سکا کہ وہ شخص کوئی سرکاری ملازم تھا جو اپنی بیوی کے ساتھ چند روز تفریح کی غرض سے ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ کیا اس شخص نے تمہیں خود یہ بات بتائی تھی کہ اس کے ساتھ جو لڑکی تھی وہ اس کی بیوی تھی؟ ہاں جی، اس شخص نے خود مجھے بتایا تھا، فیقہ کوچوان نے اس بات میں جواب دیا۔ لیکن مجھے یقین نہیں آیا تھا جناب۔ کیوں یقین نہیں آیا تھا؟ جناب، وہ لڑکی خاصی کم عمر تھی، فیقہ کوچوان نے کہا۔ میرے خیال میں وہ 15-16 سال کی ہوگی۔ میں نے کہا، تمہارے خیال میں 15-16 سال کی لڑکی کی شادی نہیں ہو سکتی؟ بات یہ نہیں ہے جناب۔ اس کے لہجے میں الجھن کی آمیزش تھی۔ میں نے پوچھا، پھر کیا بات ہے؟ بس جی، انہیں دیکھ کر مجھے عجیب سا لگا تھا، فیقہ کوچوان نے بدستور الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ بات میرے دل کو نہیں لگی تھی کہ وہ دونوں میاں بیوی تھے۔ میں نے پوچھا، راستے میں ان دونوں نے آپس میں تو باتیں کی ہوں گی؟ فیقہ کوچوان نے نفی میں سر ہلایا۔ نہ جی، وہ دونوں بالکل خاموش رہے تھے۔ یہ بات مجھے بھی خاصی عجیب سی لگی تھی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ جیسے ان کے درمیان کسی بات پر ناراضگی چل رہی تھی۔ لڑکی کے چہرے کے تاثرات میں کافی بیزاری اور اکتاہٹ پائی جاتی تھی۔ چاچا فیقہ،
میں نے کچھ سوچتے ہوئے سوال کیا، کیا تم بتا سکتے ہو کہ یہ کتنے دن پہلے کا واقعہ ہے؟ اس نے انگلیوں پر حساب لگانے کے بعد جواب دیا، مجھے چنگی طرح یاد ہے جناب، میں نے 20 تاریخ کو انہیں ریسٹ ہاؤس میں پہنچایا تھا۔ تمہارا مطلب ہے 20 جولائی کو؟ جی ہاں، اسی مہینے کی 20 تاریخ کو۔ میں نے پوچھا، فیکا چاچا، تم نے انہیں ریسٹ ہاؤس کے باہر ہی چھوڑ دیا تھا یا ان کا سامان پہنچانے ریسٹ ہاؤس کے اندر بھی گئے تھے؟ میں نے ان کا سامان ریسٹ ہاؤس کے اندر رکھوایا تھا۔ ریسٹ ہاؤس میں اس وقت کون تھا؟ جی ریسٹ ہاؤس کا چوکی دار۔ کیا تم اسے جانتے ہو؟ فیکا کوچوان نے جواب دیا، صرف اس حد تک جانتا ہوں کہ اس کا نام غلام قادر ہے اور وہ 8 سال سے اس ریسٹ ہاؤس میں چوکی دار کی حیثیت سے فرائض انجام دے رہا ہے۔ میں اس سے پہلے بھی 5 مرتبہ سرکاری افسروں کو اپنے تانگے میں ریسٹ ہاؤس پہنچا چکا ہوں۔ غلام قادر سے میری تھوڑی بہت سلام دعا ہے۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھا، یہ غلام قادر کیسا آدمی ہے؟ میں آپ کے سوال کا مطلب نہیں سمجھا جناب۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے خیال میں اس کا کردار کیسا ہے؟ میں نے وضاحت آمیز لہجے میں کہا، معاملات کا کھرا ہے یا کھوٹا؟ فیکا کوچوان نے ایک لمحے کے توقف سے جواب دیا، جناب میرا اس سے آج تک کوئی معاملہ نہیں پڑا، اس لیے اس بارے میں تو میں کچھ بھی نہیں جانتا، البتہ دیکھنے میں وہ سیدھا سادہ بھلا مانس نظر آتا ہے۔ میں نے اس کے بارے میں کبھی کوئی ایسی ویسی بات نہیں سنی۔ فیکا چاچا، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، کل صبح تم میرے ساتھ ریسٹ ہاؤس چلو گے؟ جو حکم سرکار۔ وہ عاجزی سے بولا، کچھ مجھ سے غلطی ہو گئی کیا؟ اس کا فیصلہ فوری طور پر نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے مبہم انداز میں جواب دیا، کیا تمہیں میرے ساتھ وہاں جانے پر کوئی اعتراض ہے؟ نہیں مائی باپ، وہ لجاجت سے بولا، میری کیا مجال جو اعتراض کروں، میں تو اس لیے پوچھ رہا تھا کہ جس بندے کو میں نے 20 تاریخ کو ریسٹ ہاؤس پہنچایا تھا، 25 تاریخ کو جنگل سے اس کی لاش ملی تھی۔ میں خواہ مخواہ کسی چکر میں نہیں پڑنا چاہتا۔ میں تمہیں کسی چکر میں نہیں ڈال رہا، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، اگر تم نے کوئی جرم نہیں کیا یا کسی بھی طرح کسی جرم میں شریک نہیں رہے تو تمہارا بال بھی بانکا نہیں ہوگا۔ تم میں اس سلسلے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ چھت کی طرف دیکھتے ہوئے دعائیا انداز میں بڑبڑایا، سونا رب مجھے جرم اور مجرموں سے دوری رکھے۔ تم صبح کتنے بجے تھانے پہنچ جاؤ گے؟ میں نے پوچھا۔ جتنے بجے سرکار کا حکم ہو، وہ فرما برداری سے بولا، میں تو صبح تڑکے تانکا نکال لیتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم 9 بجے تک یہاں پہنچ جانا۔ اچھا جی، میں پہنچ جاؤں گا۔ میں نے تنبیہی انداز میں کہا، فیکا چاچا، تم اس پردیسی مقتول کے بارے میں اگر اور کچھ جانتے ہو تو مجھے بتا دو۔ یاد رکھو، اگر بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ تم نے دانستہ کوئی بات چھپانے کی کوشش کی تھی تو میں تمہارے ساتھ برا سلوک کروں گا۔ حضور، میں جو کچھ جانتا ہوں وہ آپ کو بتا دیا ہے، فیکا کوچوان نے عاجزی سے کہا، اس کے سوا مجھے کچھ اور نہیں معلوم ہے۔ ہاں، میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ یاد کرنے کی کوشش کروں گا، اگر کوئی خاص بات یاد آ گئی تو صبح آپ کو بتا دوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میری نصیحت کو یاد رکھنا اور صبح ٹھیک 9 بجے اپنے تانگے کے ساتھ تھانے پہنچ جانا۔ اب تم جا سکتے ہو۔ وہ کھڑا ہو گیا، پھر رخصت ہونے سے پہلے اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا اور بولا، ملک صاحب، اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ ہاں پوچھو، میں نے معتدل لہجے میں کہا، لیکن بات مختصر ہونی چاہیے۔ جناب، اس پردیسی باؤ کی لاش تو جنگل میں سے مل گئی ہے، لیکن ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا اور اسے کس نے کیوں قتل کیا۔ یہ وہ تمام سوالات تھے جو اٹاری اور گرد و نواح کے قصبات کے لوگوں کے ذہنوں میں رات دن سر ابھارتے رہتے تھے۔ ابھی تک میں ان سوالات کے جواب تلاش کرنے میں ناکام رہا تھا، لیکن ریسٹ ہاؤس والے معاملے اور نامعلوم مقتول پردیسی کے ہمراہ کسی نو عمر لڑکی کا ذکر بحیثیت اس کی بیوی سن کر مجھے امید ہو چلی تھی کہ جلد ہی اس الجھی ہوئی ڈور کا سرا میرے ہاتھ آ جائے گا۔ میں نے فیکا کوچوان کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے مختصراً کہا، ابھی اس سلسلے میں تفتیش جاری ہے اور اب مقتول پردیسی کی نو عمر بیوی کا کچھ پتہ چلا، اس کا بھی عنقریب پتہ چل جائے گا۔ ٹھیک ہے جناب، میں صبح 9 بجے حاضر ہو جاؤں گا۔ فیکا کوچوان یہ کہتے ہوئے میرے کمرے سے نکل گیا۔ میں آرام کرنے اپنے کوارٹر میں چلا گیا۔ فیکا کوچوان کا تانگا خاصا سجا سورا ہوا تھا۔ وہ 40 کا ہندسہ عبور کر چکا تھا، مگر اپنے پیشے کے معاملے میں وہ خاصا شوقین دکھائی دیتا تھا۔ اس نے تانگے کے گھوڑے کے سر پر ایک رنگین اور خوبصورت پھندنا لگا رکھا تھا۔ صحت مند گھوڑے کی گردن میں چھوٹے چھوٹے گھنگروؤں والا پٹا بڑا خوشنما نظر آتا تھا۔ جب گھوڑا مناسب رفتار سے قدم اٹھاتا تو گھنگروؤں کی چھن چھن سے بڑا دل فریب اور کیف آگیں سما بندھ جاتا تھا۔ تانگے کی چھت کے ساتھ ساتھ چاروں طرف رنگ برنگ جھالریں آویزاں تھیں۔ بیچ میں تھوڑے تھوڑے فاصلے سے پراندے شراندے بھی لٹک رہے تھے۔ علاوہ ازیں گھوڑے کو چلانے والا چھانٹا بھی منفرد نوعیت کا تھا، جس کی چھڑی پر مختلف رنگوں کے ٹیپ لپٹے ہوئے تھے۔ میں ایسے ہی صداقت حسین کے ساتھ فیکا کے تانگے میں بیٹھ کر کینال ہاؤس کی جانب رواں دواں تھا۔ تانگے کی سجاوٹ نے
اے ایس آئی کو خاصا متاثر کیا تھا۔ اس نے فیکا کوچوان سے کہا، چاچا لگتا ہے تمہیں تانگے گھوڑے سے کچھ زیادہ ہی لگاؤ ہے۔ چاچا فیکا نے جواب دیا، لگاؤ تو بہت چھوٹا لفظ ہے جناب، میں تو اپنے وسیلہ روزگار سے محبت کرتا ہوں۔ واہ بھائی، کیا شاعرانہ بات کی تم نے، میں نے داد دینے والے انداز میں کہا۔ سرکار میں کہاں اور شاعری کہاں، اس کا لہجہ انکسار سے معمور تھا، اور بس میں نے تو اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ یہ تانگا اور گھوڑا میرے پورے گھرانے کو رزق فراہم کرتا ہے۔ اصل رزاق تو اوپر والا ہے، لیکن وسیلہ رزق کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اوپر والا بھی کسی بہانے اور وسیلے ہی سے دیتا ہے۔ یہ ایسا ہی کچھ دیر تک فیکا تانگے والے کے جذبات اور خیالات کو سراہتا رہا، پھر میری جانب متوجہ ہو گیا۔ ہاں تو ملک صاحب، اب بتائیں وہ نکتہ کیا تھا؟ میں نے سرسری لہجے میں پوچھا۔ کون سا نکتہ؟ وہی سر جی جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ بعد میں بات کریں گے۔ یہ ایسے ہی نے مجھے چند روز پہلے والی بات یاد دلانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، جب آپ نے پورے وثوق سے دعویٰ کیا تھا کہ اجنبی مقتول کو موت کے منہ میں اترے ہوئے کم و بیش 36 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ وہ سب کچھ میں نے مقتول کی طبعی حالت کے پیش نظر کہا تھا۔ میں سمجھا جی جناب۔ اس کے لہجے میں حیرت مترشح تھی۔ اس میں نہ سمجھنے والی کون سی بات ہے صداقت حسین؟ میں نے اس کی حیرت سے محظوظ ہوتے ہوئے کہا، دراصل میں نے مقتول کی لاش کو چھو کر اور الٹ پلٹ کر دیکھا تھا۔ لاش میں موجود ایک مخصوص سکڑاؤ کے باعث مجھے فوراً اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی موت واقع ہوئے 1-1.5 دن گزر چکا تھا۔ تم نے چونکہ لاش کو صرف دور ہی سے دیکھا تھا، ہاتھ لگانے کی ضرورت محسوس کی تھی اور نہ ہی نوبت آئی تھی، اس لیے تم اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ تمہارے ذہن میں بس یہی بات بیٹھی ہوئی تھی کہ بارش کی وجہ سے خون کے نشانات ضائع ہو گئے ہوں گے۔ ہاں، میرا دھیان تو واقعی اسی طرف لگا ہوا تھا، اے ایس آئی نے صاف کوئی سے کام لیتے ہوئے کہا۔ میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، صداقت حسین، پیشہ ورانہ زندگی میں مشاہدہ اور تجربہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ جو بات میں سب سے کہتا رہتا ہوں وہی تم سے بھی کہوں گا۔ پولیس ڈپارٹمنٹ میں رہتے ہوئے اگر ترقی کرنا چاہتے ہو تو اپنے مشاہدے کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کی کوشش کرو۔ معمولی سے معمولی بات کو بھی نظر انداز نہ کرو۔ اگر اپنے حواس اور عقل کا بھرپور استعمال کرو گے تو بہت جلد اپنی منزل پالو گے۔ میں نے آپ کی نصیحت کو ذہن میں نقش کر لیا ملک صاحب، یہ ایسا ہی ممنونیت آمیز لہجے میں بولا۔ پھر ہمارے درمیان نامعلوم پردیسی مرڈر کیس کے بارے میں گفتگو ہونے لگی۔ مقتول سے متعلق فیکا کوچوان اور پوری کی زبانی کچھ تازہ ترین معلومات حاصل ہو چکی تھی، مگر ہنوز وہ ہمارے لیے نامعلوم ہی تھا۔ کچھ دیر بعد ہم مطلوبہ ریسٹ ہاؤس پہنچ گئے۔ یہ ریسٹ ہاؤس نہر لوئر باری دواب کے کنارے سے ذرا ہٹ کر تعمیر کیا گیا تھا اور یہاں سے جائے وقوع لگ بھگ 3 فرلانگ کے فاصلے پر تھی۔ جب تک مجھے یہ معلوم نہ ہو جاتا کہ اجنبی مقتول کو کس جگہ موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا، اس وقت تک میری نظر میں جائے وقوع وہی جگہ تھی جہاں سے مقتول کی لاش برآمد ہوئی تھی۔ ریسٹ ہاؤس کے چوکیدار غلام قادر نے ہمارا استقبال کیا۔ میں اور اے ایس آئی سرکاری وردی میں تھے۔ غلام قادر ہم پر نظر پڑتے ہی ایک لمحے کے لیے گھبرا گیا۔ کوچوان چاچا فیکا نے ہمارا تعارف کرواتے ہوئے کہا، غلام قادر، یہ ملک صفدر حیات صاحب ہیں۔ اس نے میری جانب اشارہ کیا۔ یہ ہمارے علاقے کے تھانے دار ہیں اور ان کے ساتھ اسسٹنٹ سب انسپیکٹر صداقت حسین ہیں۔ تانگے میں سفر کے دوران میں میرے اے ایس آئی اور فیکا کے درمیان کافی گپ شپ ہوتی رہتی تھی۔ جب فیکا نے ہمارا تعارف کروایا تو میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ چوکیدار غلام قادر کا چہرہ کچھ دیر کے لیے متغیر ہو گیا تھا، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ سنبھل گیا۔ ست بسم اللہ جی، وہ ہونٹوں پر مصنوعی مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولا، میرے تو نصیب کھل گئے، اتنے بڑے بڑے لوگ یہاں آئے ہیں۔ غلام قادر کی عمر 30 اور 32 سال کے درمیان تھی۔ وہ صورت شکل سے ایک سیدھا سادہ اور بھولا بھالا دیہاتی دکھائی دیتا تھا۔ اس کا قد 6 فٹ سے نکلتا ہوا تھا، رنگ سانولا، بدن کسرتی اور ہاتھ پاؤں ہاتھ سے مضبوط تھے۔ وہ چوکیدار سے زیادہ کوئی پہلوان نظر آتا تھا۔ ہم اس کی رہنمائی میں ریسٹ ہاؤس کے اندر پہنچے۔ اس نے ہمیں کمرے میں بٹھایا اور جلدی سے ہمارے لیے ٹھنڈا پانی لے آیا۔ ہم پانی پی چکے تو اس نے قدرے بوکھلاہٹ آمیز لہجے میں پوچھا، تھانے دار صاحب، اگر آپ کا حکم ہو تو کچھ کھانے وغیرہ کا بندوبست کروں؟ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، ہم یہاں کھانے پینے نہیں بلکہ تم سے کچھ ضروری باتیں کرنے آئے ہیں، اور پھر ابھی کھانے کا وقت بھی نہیں ہوا ہے۔ جیسے آپ کی مرضی جناب، وہ فدویانہ انداز میں بولا۔ ہم تو حکم کے غلام ہیں، جو آپ کو پسند ہم اسی میں خوش۔
میں نے پوچھا۔ غلام قادر، مجھے پتا چلا ہے کہ 8-10 روز قبل ایک جوڑا ریسٹ ہاؤس میں آ کر ٹھہرا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا کر گزر گیا۔ لکنت آمیز لہجے میں بولا، جی ہاں، وہ دونوں میاں بیوی تھے۔ وہ دونوں کس تاریخ کو یہاں پہنچے تھے؟ ایک لمحے کو سوچنے کے بعد اس نے جواب دیا، شاید 20 تاریخ کو وہ یہاں آئے تھے۔ تمہارا مطلب ہے 10 روز پہلے؟ میں نے پوچھا۔ آج 30 جولائی ہے، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے سوال کیا، وہ کتنے دن تک اس ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرے تھے؟ میں نے واضح طور پر محسوس کیا جواب دینے سے پہلے وہ کسی کشمکش کا شکار ہو گیا۔ پہلی نظر میں وہ مجھے مشکوک دکھائی دیا تھا، لیکن میں نے سوچا تھا شاید یہ میری وردی کا اثر ہو۔ اکثر سیدھے سادے افراد پولیس کو اپنے روبرو دیکھ کر گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا، تم نے میرے اس سوال کا جواب نہیں دیا غلام قادر۔ کیا وہ دونوں افراد ابھی تک ریسٹ ہاؤس میں موجود ہیں؟ نہیں سرکار۔ وہ شکستہ لہجے میں گویا ہوا، وہ یہاں نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے جا چکے ہیں۔ میں نے اس کے چہرے پر نظر گاڑتے ہوئے کہا، جی ہاں، جا چکے ہیں۔ وہ قدرے مضبوط لہجے میں بولا، وہ یہاں سے کب روانہ ہوئے تھے؟ 24 جولائی کو۔ اس کا جواب میرے لیے غیر متوقع تھا۔ میں نے ڈانٹ آمیز لہجے میں کہا، دیکھو غلام قادر، ابھی تو میں نرمی کے ساتھ پیش آ رہا ہوں، لیکن اگر تم نے عدم تعاون کا مظاہرہ کیا تو میں سخت ترین رویہ اپنانے سے بھی دریغ نہیں کروں گا۔ میری اس دھمکی کا خاطر ہوا اثر ہوا، وہ خوف زدہ نظر آنے لگا۔ میں نے کہا، اگر تم مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دو گے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ کیا وہ دونوں واقعی 24 تاریخ کو یہاں سے گئے تھے؟ میں پورے وثوق سے نہیں کہہ سکتا جناب۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اور جناب سچی بات تو یہ ہے کہ ان دونوں نے مجھے چکرا کے رکھ دیا ہے۔ غلام قادر نے بےچارگی سے کہا، میرا ذہن ابھی تک انہی میں الجھا ہوا ہے، پوری وضاحت سے بتاؤ۔ اس نے انکشاف انگیز لہجے میں بتایا، جناب میں نے خدا کو جان دینی ہے، اس لیے آپ سے بالکل جھوٹ نہیں بولوں گا۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے سلسلہ کرام جاری رکھتے ہوئے کہا، وہ دونوں 20 تاریخ کو ریسٹ ہاؤس پہنچے تھے۔ چاچا فیقا ہی انہیں اپنے تانگے میں اسٹیشن سے لے کر یہاں آیا تھا۔ مرد جس کا نام جمیل فاروقی تھا، اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ 1 ہفتے تک ریسٹ ہاؤس میں قیام کریں گے۔ جمیل فاروقی کے مطابق اس کی نئی شادی ہوئی تھی اور تفریح کی غرض سے یہاں آئے تھے۔ جمیل فاروقی کی بیوی کا نام بعد میں مجھے معلوم ہوا، نرگس اس کی قریبی رشتہ دار تھی۔ جمیل فاروقی نہروں کے محکمے میں کوئی افسر تھا۔ تھوڑی دیر کو رک کر اس نے اپنی سانس درست کی۔ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولا، جناب تھانے دار صاحب، 23 تاریخ تک تو سب کچھ ٹھیک ہی رہا تھا، لیکن اسی شام ایک غنڈہ صورت شخص ان میاں بیوی سے ملنے آ گیا۔ جمیل نے اس شخص کو لیاقو کہہ کر مخاطب کیا تھا اور اس کی آمد سے ہراساں نظر آ رہا تھا۔ جمیل نے مجھے بتایا کہ لیاقو نامی وہ شخص رات کو ریسٹ ہاؤس ہی میں رکے گا۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ ان کے درمیان خاصا کھچاؤ پایا جاتا تھا۔ جمیل کی بیوی نرگس تو لیاقو کے سامنے بھی نہیں آئی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد نرگس تو بیڈ روم میں جا کر لیٹ گئی، جبکہ جمیل اور لیاقو باہر کمرے میں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ میرے دل میں لیاقو کے بارے میں ایک عجیب سا تجسس جاگ اٹھا تھا، اس لیے کھانے کے برتن اٹھانے کے بعد ایک جگہ چھپ کر ان کی باتیں سننے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ دھیمی آواز میں کسی اختلافی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ بات چیت کی نوعیت تو میری سمجھ میں نہیں آئی، البتہ بعض الفاظ ان کی گفتگو میں بار بار آ رہے تھے، مثلا نکاح، شادی، اغوا، عزت، غیرت، انتقام، بدقسمت اور مکا وغیرہ۔ کچھ دیر بعد انہوں نے گفتگو سمیٹ دی اور جمیل فاروقی اٹھ کر اس کمرے کی جانب بڑھ گیا جہاں نرگس موجود تھی۔ راستے میں مجھ پر نظر پڑی تو جمیل نے کہا کہ اس کا مہمان لیاقو آج رات ریسٹ ہاؤس ہی میں رہے گا اور صبح واپس چلا جائے گا۔ میں اس کے لیے اسی کمرے میں منجی بسترے کا انتظام کر دوں جہاں وہ بیٹھا ہوا ہے۔ صاحب جی خیر تو ہے نا؟ ہاں سب خیر ہے، جمیل نے بے پرواہی سے کہا، کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ صاحب جی ایک بات کہوں؟ میں نے اجازت طلب لہجے میں کہا۔ ہاں کہو۔ صاحب جی آپ کا مہمان مجھے ٹھیک بندہ نہیں لگتا۔ میں نے اپنے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، کہیں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو جائے گی؟ اگر خطرے والی کوئی بات ہے تو مجھے بتائیں تاکہ میں کوئی بندوبست کروں۔ جمیل فاروقی نے اطمینان آمیز لہجے میں کہا، نہیں غلام قادر، ایسی پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ دراصل لیاقت عرف لیاقو سے میرا لین دین کے معاملے میں خاصا پرانا جھگڑا چلا آ رہا ہے، وہ اسی سلسلے میں یہاں آیا ہوا ہے۔ وہ صبح واپس چلا جائے گا، تم اپنے ذہن سے تمام اندیشے نکال دو، جا کر اپنے کمرے میں آرام کرو، میں بھی اب سونے جا رہا ہوں۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کیا، اور ہاں سونے سے پہلے لیاقو کے لیے بستر وغیرہ ضرور بچھا دینا۔
میں نے جمیل فاروقی کی ہدایت کے بموجب اس کے مہمان لیاقو کے لیے بستر کا انتظام کیا، اس کے سرہانے پانی کا جگ رکھا اور جا کر اپنے کمرے میں لیٹ گیا۔ جلد ہی میری آنکھ لگ گئی۔ صبح میں سو کر اٹھا تو ریسٹ ہاؤس میں میرے سوا کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے ایک ایک کمرے میں چھانک کر دیکھ لیا، وہ تینوں غائب تھے۔ یہاں پہنچ کر غلام قادر خاموش ہو گیا۔ غائب تھے کیا مطلب؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ غلام قادر نے بتایا، لیاقو کے بارے میں تو رات کو ہی جمیل صاحب نے بتا دیا تھا کہ وہ صبح واپس چلا جائے گا، لیکن جمیل فاروقی اور نرگس کو غیر موجود پا کر میں پریشان ہو گیا۔ ان کا سامان بیڈ روم میں موجود تھا، لیکن وہ خود کہیں دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ میں نے ان کے سامان کو کمرے میں ہی بند کر دیا اور انہیں تلاش کرنے ریسٹ ہاؤس سے باہر نکل گیا۔ میں کافی دیر تک انہیں آس پاس کے علاقے میں ڈھونڈتا رہا، پھر ناکام ہو کر واپس لوٹ آیا۔ مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ وہ بغیر بتائے کہاں چلے گئے تھے اور اپنا سامان بھی ریسٹ ہاؤس ہی میں چھوڑ گئے تھے۔ بار بار میرے ذہن میں لیاقو کا خیال آتا رہا۔ وہ شکل و صورت اور چال ڈھال سے کوئی بدماش ہی نظر آتا تھا۔ میں جمیل فاروقی اور اس کی بیوی نرگس کے بارے میں پریشان ہوتا رہا اور ان کی واپسی کا انتظار کرتا رہا، لیکن 10 دن گزر جانے کے بعد بھی ان کی صورت نظر نہیں آئی۔ ان کا سامان ابھی تک کمرے میں بند پڑا۔ غلام قادر کے طویل بیان میں بہت سی باتیں غور طلب تھیں۔ اگر اس نے کسی دروغ گوئی سے کام نہیں لیا تھا تو جمیل فاروقی اور نرگس کی گمشدگی میں لیاقو کا ہاتھ ہو سکتا تھا۔ نامعلوم پردیسی مقتول کا نام اب مجھے معلوم ہو چکا تھا۔ میں نے غلام قادر سے حاصل ہونے والی معلومات پر غور کیا تو بہت سی باتیں مجھے ہضم نہیں ہوئی۔ مثلاً پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتول جمیل فاروقی کی موت 23 جولائی کی رات 10 اور 11 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی، جبکہ اس کی لاش 25 جولائی کو دریافت ہوئی تھی۔ غلام قادر کے بیان کے مطابق 23 جولائی کی رات وہ سب ٹھیک سوئے تھے اور 24 جولائی کی صبح جب غلام قادر سو کر اٹھا تو وہ تینوں غائب تھے۔ میں نے ان معاملات کو ذہن میں رکھتے ہوئے غلام قادر سے پوچھا، غلام قادر اچھی طرح سوچ کر بتاؤ، لیاقت عرف لیاقو نامی وہ گنڈا صورت شخص کس تاریخ کو ریسٹ ہاؤس پہنچا تھا؟ وہ پر یقین لہجے میں بولا، مجھے اچھی طرح یاد ہے جناب، وہ 23 جولائی کی شام کو یہاں پہنچا تھا۔ میں نے پوچھا، اور اگلی صبح یعنی 24 جولائی کو تینوں تمہیں بتائے بغیر غائب ہو گئے تھے؟ جی ہاں، ایسا ہی ہوا تھا۔ میں نے مقتول جمیل فاروقی کی موت کے وقت کو ذہن میں رکھتے ہوئے سوال کیا۔ رات کے کھانے کے بعد تم نے چھپ کر جمیل اور لیاقو کی باتیں سنی تھی، کیا ان میں کوئی ہاتھ پائی وغیرہ بھی ہوئی تھی؟ نہیں جناب، میں نے ایسی کوئی بات محسوس نہیں کی تھی۔ محسوس نہیں کی تھی کیا مطلب؟ اس نے جواب دیا، میں جس جگہ چھپ کر ان کی گفتگو سن رہا تھا وہاں سے وہ مجھے نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں نے ان کی باتوں سے اندازہ لگایا تھا کہ کسی نجی موضوع پر ان کے مابین تلخ کلامی ہوئی تھی۔ ہاتھا پائی وغیرہ اگر ہوئی ہوتی تو مجھے ضرور محسوس ہو جاتا۔ غلام قادر، میں نے اس کی آنکھوں میں گھورتے ہوئے پوچھا، تم جب لیاقو کے لیے بستر بچھا کر اپنے کمرے میں گئے تھے تو اس وقت رات کا کیا بجا تھا؟ میرا مطلب ہے اس وقت ٹائم کیا ہوا تھا؟ میرے پاس تو 9 ساڑھے 9 بجے کا وقت ہوگا۔ اور تم اپنے کمرے میں لیٹتے ہی سو گئے تھے؟ جی ہاں، خلاف معمول بہت جلد میری آنکھ لگ گئی تھی۔ اس کا مطلب ہے تم عام طور پر دیر سے سوتے ہو؟ اس نے جواب دیا، جناب آج کل گرمیوں کا موسم ہے، ویسے تو میں صحن میں سوتا ہوں، لیکن جس رات کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس رات بارش ہوتی رہی تھی، اس لیے مجبوراً کمرے میں سونا پڑا۔ وہ پورا دن میں ریسٹ ہاؤس کی صفائی کرتا رہا، اس لیے میں بہت تھک گیا تھا، شاید اس لیے بھی مجھے جلدی نیند آ گئی تھی، ویسے میں 11 بجے تک تو جاگتا ہی ہوں۔ مقتول جمیل فاروقی 23 جولائی کی رات 10 اور 11 بجے کے درمیان موت سے ہمکنار ہوا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب ریسٹ ہاؤس کا چوکیدار غلام قادر اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ مقتول کی لاش 25 جولائی کو دریافت ہو گئی تھی، لیکن نرگس اور لیاقو کا ہنوز کوئی سراغ نہیں مل سکا تھا۔ ان حالات کی روشنی میں یہ بات واضح نظر آ رہی تھی کہ جمیل فاروقی کے قتل میں لیاقو بالواسطہ یا بلا واسطہ ملوث تھا اور مقتول کی بیوی نرگس کو غائب کرنے میں بھی اسی کا ہاتھ ہو سکتا تھا۔ اگر لیاقو اور نرگس یا ان دونوں میں سے کوئی ایک میرے ہتھے چڑھ جاتا تو یہ کیس بآسانی حل ہو سکتا تھا۔ میں تھوڑی دیر تک انہی خیالات میں الجھا رہا، پھر ریسٹ ہاؤس کے چوکیدار غلام قادر کی جانب متوجہ ہو گیا۔ غلام قادر، یہ بات تو تمہیں معلوم ہی ہوگی کہ جمیل فاروقی کو کسی نے بڑی بے دردی سے قتل کر دیا ہے۔ جی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ مجھے اس کی بے خبری پر حیرت کے ساتھ ساتھ غصہ بھی آیا۔ میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا، کیا تم اس بارے میں کچھ نہیں جانتے؟ نہیں جی، وہ ہنک بنا مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا، غلام قادر، جمیل فاروقی کی کٹی پٹی لاش ہمیں 25 جولائی کو جنگل سے ملی۔ یہ خبر پورے قصبے میں پھیلی ہوئی ہے اور تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں۔ میں واقعی اس بارے میں کچھ نہیں جانتا جناب، وہ سادہ سے لہجے میں بولا۔ پھر کچھ دیر سوچتے ہوئے پوچھنے لگا، آپ کو جمیل فاروقی کی لاش کب ملی ہے؟ 25 جولائی کی صبح۔ ہو
اس نے اطمینان بخش سانس خارج کی۔ جناب اس تاریخ کو تو میں اپنے گاؤں چلا گیا تھا۔ میں نے سخت لہجے میں پوچھا، تم وہاں کیا کرنے گئے تھے؟ جناب میری ماں کافی عرصے سے بیمار ہے، اس نے مسکین سی صورت بنا کر کہا۔ میں نے پہلے تو یہی سوچا تھا کہ جمیل فاروقی اور نرگس کے جانے کے بعد اپنے گاؤں جاؤں گا، لیکن جب وہ اچانک غائب ہو گئے اور ایک روز کے انتظار کے بعد بھی واپس نہ آئے تو میں اپنے گاؤں روانہ ہو گیا۔ تم نے یہ نہیں سوچا کہ اگر وہ تمہاری غیر موجودگی میں واپس آ گئے تو انہیں کتنی پریشانی ہوگی؟ سوچا تھا جناب، وہ بیچارگی سے بولا، لیکن بیمار ماں کا خیال بار بار آتا تھا، اس لیے مجبور ہو کر میں نے ریسٹ ہاؤس کو بند کیا اور ماں کو دیکھنے گاؤں چلا گیا۔ تم واپس کب آئے ہو؟ میں نے پوچھا۔ اس نے جواب دیا، ایک دن وہاں گزار کے میں 27 جولائی کو واپس آ گیا تھا۔ یہاں آ کر تمہیں جمیل فاروقی کے قتل کے بارے میں کچھ نہیں پتا چلا؟ گاؤں سے واپس آ کر میں ریسٹ ہاؤس میں ہی رہا ہوں، اس نے بتایا۔ میں قصبے کی طرف کیا ہی نہیں، نہ وہاں سے کوئی شخص ادھر آیا، شاید اس لیے میں جمیل فاروقی کو پیش آنے والے حادثے سے بے خبر رہا ہوں۔ کیا آپ نے اس کے قاتل کو گرفتار کر لیا ہے؟ کہیں لیاقو ہی نے تو… اس نے جملہ ادھورا چھوڑ کر میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا، جمیل فاروقی کے قاتل کی تلاش جاری ہے اور اس کے لیے ہمیں تمہارے تعاون کی ضرورت ہے۔ میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں جناب۔ غلام قادر، اگرچہ ہمیں جمیل فاروقی کی لاش 25 جولائی کی صبح کو ملی ہے، لیکن پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق اس کی موت 23 جولائی کی رات 10 اور 11 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ یہ وہی رات ہے جب لیاقو اس ریسٹ ہاؤس میں پہنچا تھا۔ اب تم بتاؤ حقیقت کیا ہے؟ وہ ہنسا پریشان نظر آنے لگا۔ غلام قادر کے تاثرات اور رویے نے مجھے تذبذب میں مبتلا کر دیا تھا۔ کبھی وہ مجھے بالکل معصوم اور بے گناہ نظر آنے لگتا اور کبھی یوں محسوس ہوتا جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا، جناب حقیقت کیا ہے یہ تو خدا ہی جانتا ہے۔ مجھے تو وہ لیاقو نامی شخص خاصا خطرناک لگا تھا۔ تمہارے خیال میں لیاقو ہی نے جمیل فاروقی کو قتل کیا ہوگا؟ مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے جناب، وہ جلدی سے بولا۔ اس کے تیور مجھے خاصے بگڑے ہوئے نظر آتے تھے۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر پوچھا، غلام قادر یاد کرنے کی کوشش کرو، 23 جولائی کی رات تم نے کوئی غیر معمولی بات نوٹ کی تھی؟ وہ بیزاری سے بولا، میں نے جو کچھ دیکھا، محسوس کیا اور سنا وہ سب آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس کے سوا مجھے اور کوئی بات معلوم نہیں۔ اس رات میں ایسی گہری نیند سویا تھا کہ صبح ہی آنکھ کھلی تھی۔ اس وقت تک وہ تینوں ریسٹ ہاؤس سے غائب ہو چکے تھے۔ ملک صاحب، اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں آیا تو جس طرح چاہے تصدیق کر لیں، ایسائی نے کڑے لہجے میں کہا۔ ہم تمہارے بیان کی تصدیق کے لیے تمہیں حوالات میں بھی بند کر سکتے ہیں۔ وہ سادگی سے بولا، اگر اس طرح کی تسلی ہوتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پھر اس نے معصومیت سے دونوں بازو میرے سامنے پھیلا دی۔ ملک صاحب، اگر آپ مجھے ہتھ کڑی لگانا چاہیں تو میرے ہاتھ حاضر ہیں۔ فی الحال اس کی ضرورت نہیں ہے غلام قادر، میں نے قدرے نرم لہجے میں کہا۔ اگر کسی مرحلے پر یہ ثابت ہوا کہ تم نے مجھ سے غلط بیانی کی ہے یا دانستہ حقائق چھپانے یا بگاڑنے کی کوشش کی ہے تو میں کسی روح ریاض سے کام نہیں لوں گا اور تمہارا وہ حشر کروں گا کہ دنیا دیکھے گی۔ وہ سہم گیا اور جلدی سے دونوں ہاتھ پیچھے ہٹا لیے۔ میں نے اسے پوچھا، غلام قادر، ریسٹ ہاؤس میں قیام کرنے والے 3 افراد اچانک غائب ہو گئے تھے۔ لیاقو کے بارے میں تو تمہیں بتایا گیا تھا کہ وہ 24 جولائی کی صبح واپس چلا جائے گا، لیکن جمیل فاروقی اور نرگس کے بارے میں تو تمہیں تشویش ہونا چاہیے تھی۔ وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا، جناب میں نے 24 جولائی کا پورا دن انہیں تلاش کرنے کی کوشش کی تھی۔ جب وہ واپس نہیں آئے تھے تو تمہیں تھانے میں ان کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروانا چاہیے تھی۔ میں نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا، مگر بجائے تھانے کا رخ کرنے کے تم اپنی ماں سے ملنے گاؤں روانہ ہو گئے۔ جناب اس غلطی کے لیے میں معافی چاہتا ہوں، وہ ندامت امیز لہجے میں بولا۔ ماں کی بیماری نے مجھے ذہنی طور پر بہت پریشان کر رکھا تھا۔ مجھے چاہیے تھا کہ پہلے تھانے آ کر آپ کو اطلاع دیتا، لیکن میری مت ماری گئی تھی کہ سیدھا گاؤں چلا گیا۔ تمہارا تعلق کس علاقے سے ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے جواب دیا، رینالہ خرد۔ رینالہ خرد تو بہت بڑا علاقہ ہے۔ میں نے کہا، رینالہ خرد میں کس جگہ رہتے ہو؟ چک 29 میں کس طرف؟ ٹالی والے کوہ کے پاس۔ میں نے اس کے گاؤں کا نام بتا اپنی ڈائری میں نوٹ کرنے کے بعد پوچھا، تمہارا باپ کیا کرتا ہے؟ غلام قادر نے جواب دیا، میرا باپ فوت ہو چکا ہے۔ گھر میں تمہاری ماں کے علاوہ کتنے افراد رہتے ہیں؟ میری چھوٹی بہن ہے، اس نے بتایا، اس کا نام فردوس ہے۔ وہ بیمار ماں کی دیکھ بھال کرتی ہے، گرچہ اس کی عمر بھی 12 سال ہی ہے، لیکن وہ گھر کا تمام کام کاج کرنا جانتی ہے۔ میں نے پوچھا، تمہاری ماں کا نام کیا ہے؟ حنیفہ بی بی، اس نے جواب دیا۔ تمہاری ماں کو کیا بیماری ہے؟ اسے سانس کا مرض ہے۔ میں نے کہا، یہ تو بڑا خطرناک مرض ہے، کسی وقت بھی مریض کی حالت اچانک خراب ہو سکتی ہے۔ تم رینالہ خود سے اتنی دور یہاں پڑے ہو، تمہیں چاہیے کہ کسی قریبی علاقے میں اپنا تبادلہ کروا لو۔ جی میں نے کوشش تو بڑی کی ہے، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ یہاں چوکیداری کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ پورے 8 سال ہو گئے ہیں جناب، اس نے 8 انگلیاں ہوا میں اٹھاتے ہوئے کہا۔
اس سے پہلے میں قلعہ تارا سنگھ دیپالپور میں تھا۔ میں نے کہا اگر تم اپنی بیمار اور بوڑھی ماں کے قریب نہیں رہ سکتے تو اپنی ماں اور چھوٹی بہن کو ہی اپنے پاس بلا لو۔ میں نے بہت کوشش کیا جناب، لیکن ماں نہیں مانتی۔ وہ بے بسی سے بولا، ماں کا کہنا ہے جس گاؤں میں اس کے خاوند رستم علی کی ہڈیاں دفن ہیں وہ اس جگہ کو کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ میں نے چوکیدار غلام قادر کے نجی معاملات کو سمیٹتے ہوئے اچانک سوال کیا، غلام قادر تمہیں یہ تو معلوم ہی ہوگا کہ جمیل فاروقی اور اس کی بیوی نرگس کا تعلق کس علاقے سے تھا؟ نہ میں نے پوچھا نہ ہی اس نے بتایا، غلام قادر نے جواب دیا۔ ریسٹ ہاؤس میں آ کر ٹھہرنے والے سرکاری افسر اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ان کے ذاتی معاملات میں دلچسپی لی جائے۔ مجھے 2-1 بار تلخ تجربہ ہو چکا ہے، اس لیے خاصا محتاط رہتا ہوں۔ اپنے نام بھی انہوں نے خود ہی بتا دیے تھے، ورنہ میں انہیں صاحب جی اور بیگم صاحبہ کہہ کر مخاطب کر رہا تھا۔ غلام قادر، تم نے تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ جمیل فاروقی اور نرگس کے غائب ہونے کے بعد تم نے ان کا سامان ایک کمرے میں بند کر دیا تھا۔ میں نے معتدل لہجے میں کہا، میں وہ سامان دیکھنا چاہتا ہوں۔ ضرور دیکھیں جناب، وہ سامان ان کے کمرے میں ہی رکھا ہوا ہے۔ میں اور ایاسائی صداقت حسین چودھری غلام قادر کے ساتھ اس کمرے میں پہنچے جہاں چند روز قبل مقتول جمیل فاروقی اور اس کی مبینہ بیوی نرگس نے قیام کیا تھا۔ وہ ایک عام سائز کا بیڈ روم تھا۔ کمرے کے وسط میں ایک بڑے سائز کی مسہری بچھی ہوئی تھی۔ مسہری کی چادر سے محسوس ہوتا تھا جیسے وہاں سونے والا ابھی ابھی اٹھا ہو۔ کمرے کے کونے میں وہ دونوں اٹیچی کیس موجود تھے جن کا ذکر پہلے پوری اور بدعزاں چاچا فیقا نے کیا تھا۔ دونوں اٹیچی کیس کھلے ہوئے تھے، یعنی ان میں تالا نہیں لگایا گیا تھا۔ میں نے ایک اٹیچی کیس کو کھول کر اندر جھانکا۔ اس میں زنانہ ملبوسات بھرے ہوئے تھے۔ 2-3 زیورات کے ڈبے بھی تھے، لیکن ان کے اندر زیور موجود نہیں تھا۔ اس کے علاوہ عورتوں کے استعمال کی چھوٹی موٹی دیگر اشیاء بھی تھیں۔ واضح طور پر وہ نرگس کا اٹیچی کیس تھا۔ میں نے اٹیچی کیس کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر انہیں بھی چیک کر لیا، لیکن کوئی قابل ذکر چیز برآمد نہ ہو سکی۔ میں نے وہ اٹیچی کیس بند کر کے دوسرا کھول لیا۔ اس اٹیچی کیس میں چند جوڑے مردانہ استعمال کے تھے، جن میں ایک شلوار قمیض کے علاوہ 3 پتلونیں اور 4-5 شرٹس شامل تھیں۔ علاوہ ازیں ایک دھلا ہوا تولیہ، چند جیبی رومال، موزوں کے 2 جوڑے اور شیونگ کا سامان بھی نظر آ رہا تھا۔ مذکورہ اٹیچی گنجائش کے اعتبار سے نرگس والے اٹیچی کیس سے قدرے بڑا تھا۔ اس اٹیچی کیس کی ایک جیب سے مجھے ایک کارآمد چیز مل گئی تھی۔ یہ ریلوے کے 2 ٹکٹ تھے۔ میں نے ان ٹکٹوں کا بغور جائزہ لیا۔ ٹکٹ 20 جولائی کے سفر کے لیے جاری کیے گئے تھے، جو حویلی لکھاں ضلع اوکاڑا سے کنگن پور ضلع قصور تک کارآمد تھے۔ جمیل فاروقی کے اٹیچی کیس سے ان ٹکٹوں کے ملنے کا واضح مطلب یہی تھا کہ ان دونوں مبینہ میاں بیوی نے انہی ٹکٹوں پر سفر کیا تھا، مگر ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ کنگن پور جانے کی بجائے اٹاری ریلوے اسٹیشن پر کیوں اتر گئے تھے۔ بہرحال یہ پتہ چل گیا تھا کہ ان دونوں کا تعلق حویلی لکھاں یا گرد و نواح کے کسی علاقے سے تھا۔ میں نے دونوں ٹکٹ اپنی جیب میں ڈال لیے اور کمرے میں موجود دیگر چیزوں کا جائزہ لینے لگا۔ مسہری کے نیچے ایک مردانہ چپل اور 2 زنانہ سینڈل پڑے ہوئے تھے۔ کمرے کی ایک دیوار میں 2 پٹ والی ایک چوبی الماری نصب تھی۔ میں نے وہ الماری کھول کر دیکھی۔ اس کے اندر چند دواؤں والی شیشیاں، استعمال شدہ بیت، 2 کنگے خوشبودار تیل کی بوتل اور ایک آئینہ وغیرہ رکھا ہوا تھا۔ یقیناً یہ سامان مقتول جمیل فاروقی اور نرگس ہی کا تھا۔ میں نے کمرے میں موجود اشیاء کی ایک فہرست مرتب کی اور غلام قادر کو حکم دیا کہ وہ دوبارہ کمرے کو بند کر دے۔ اس نے میرے حکم کی تعمیل کی۔ میں نے ریسٹ ہاؤس سے رخصت ہونے سے پہلے غلام قادر سے تنبیہی لہجے میں کہا، غلام قادر ابھی تو میں جا رہا ہوں، ضرورت پڑی تو پھر آؤں گا، تم کسی وقت تھانے آ کر اپنا بیان لکھوا دینا۔ آپ جو کہیں گے میں ویسے ہی کروں گا سرکار۔ اور ہاں، اس دوران میں اگر تمہیں نرگس یا لیاقو کے بارے میں کوئی سن گن ملے تو پہلی فرصت میں مجھے آگاہ کرنا۔ میں نے کہا۔ وہ فرما برداری سے بولا، بالکل جناب، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کے حکم کے مطابق عمل کروں گا۔ میں نے اسے آخری تاکید کی، غلام قادر جب تک جمیل فاروقی کے قتل کا معمہ حل نہیں ہو جاتا تو مجھے اطلاع دیے بغیر علاقے سے باہر نہیں جاؤ گے، یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا۔ بہتر جناب، میں یاد رکھوں گا۔ اس روز جب ہم ریسٹ ہاؤس سے باہر نکلے تو دن کے تقریباً 12 بج چکے تھے۔ کچھ دیر پہلے سورج نکلا تھا، لیکن آسمان پر دبیز گھٹائیں بدستور موجود تھی۔ ابھی ہم واپس تھانے نہیں پہنچے تھے کہ اچانک بوندا باندی شروع ہو گئی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے موسلادھار میںہ برسنے لگا۔ ساون کی برسات اسی طرح آنکھ مچولی کھیلتی ہے۔ وہ تو خیریت گزری کہ ہم اپنے ساتھ چھتریاں لے کر تھانے سے نکلے تھے، ورنہ شرابور واپس لوٹتے۔ ہماری وہ احتیاط کام آ گئی تھی۔ چاچا فیقا نے اپنا سجیلا تانگا تھانے کی چوہدی کے اندر داخل کیا اور اندرونی عمارت کے بالکل سامنے جا کر روکا۔ ہم چھلانگے لگا کر نیچے اتر آئے۔ فیقا کو جوان نے استفسار کیا، اور کوئی حکم سرکار؟ میں نے اپنی جیب خاص سے 5 روپے کا ایک نوٹ نکال کر اس کی جانب بڑھا دیا۔ یہ رکھ لو چاچا، ہماری وجہ سے تمہارا آدھا دن ضائع ہو گیا۔ میں تو آپ کا خادم ہوں جناب۔
فیقہ کوچوان نے متذبذب لہجے میں کہا اور نوٹ کی جانب ہاتھ نہیں بڑھایا۔ اس تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ وہ مسکین سی صورت بنا کر بولا، کوئی اور خدمت ہو تو بتائیں۔ تکلف تم کر رہے ہو چاچا، تمہیں یہ نوٹ لینا ہی پڑے گا۔ میری طرف سے اپنے گھوڑے کی سجاوٹ کا سامان خرید لینا، اور ہاں اگر ضرورت پڑی تو تمہیں مزید خدمت کا موقع بھی دیں گے۔ تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد اس نے میرے ہاتھ سے نوٹ لے کر اپنی جیب میں رکھ لیا اور ممنونیت سے لبریز لہجے میں کہا، میں اس رقم کو آپ کی جانب سے گبرو کے لیے انعام سمجھوں گا۔ یہ گبرو کون ہے بھائی؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ یہ میرے شہزادے کا نام ہے، اس نے تانگے میں جوتے ہوئے گھوڑے کی پیٹھ پر تبکی دیتے ہوئے بتایا۔ میں اسے پیار سے گبرو کہتا ہوں ملک صاحب۔ میں نے مسکرا کر فیقہ کوچوان کی طرف ستائشی نظر سے دیکھا اور ایسائی کے ساتھ اپنے کمرے میں آ گیا۔ دن کا باقی حصہ میں نے اب تک کی کارکردگی کی رپورٹ تیار کرنے میں گزارا۔ دوسری صبح میں نے وہ تازہ ترین رپورٹ اپنے علاقے کے ایس پی کو روانہ کر دی۔ میں نے اس رپورٹ میں علاقہ ایس پی کو مطلع کر دیا تھا کہ مزید تفتیش کے لیے میں پہلی فرصت میں حویلی لکھا جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اس روز اے ایس آئی صداقت حسین چھٹی پر تھا۔ وہ اپنی بیوی کو لینے اپنی سسرال چک 32 موزہ شیر گڑھ گیا ہوا تھا۔ میں نے چند نہایت ہی اہم قسم کے کام نپٹائے اور ایک دوسرے اے ایس آئی فتح علی کو اپنے ساتھ لے کر حویلی لکھا روانہ ہو گیا۔ تھانے کے معاملات میں نے سب انسپیکٹر نور خان کو اچھی طرح سمجھا دیے تھے۔ نور خان پر میں بہت بھروسہ کرتا تھا۔ وہ سمجھدار اور نہایت ہی ذمہ دار انسپیکٹر تھا۔ اس نے کبھی مجھے شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ حویلی لکھا ضلع اوکاڑا کی حدود میں آتا تھا، اس لیے میں نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں رپورٹ کرنے کی بجائے براہ راست متعلقہ تھانے جانے کا فیصلہ کیا۔ حویلی لکھا کا تھانہ انچارج رائے نواز کھرل میرا دیرینہ واقف کار تھا۔ اس نے ہمارا پرتپاک استقبال کیا اور ہماری آمد کی غرض و غایت دریافت کی۔ میں نے تفصیلاً اسے صورتحال سے آگاہ کیا اور اپنے آنے کا مقصد واضح کیا۔ جواباً رائے نواز کھرل نے ایک دوسری ہی کہانی سنائی۔ اس نے کہا، ملک صاحب ہم تو خود نرگس کی تلاش میں ہیں۔ نرگس کے باپ نے اس کے اغوا کی رپورٹ درج کروا رکھی ہے۔ اغوا کی رپورٹ؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں ملک صاحب، نواز کھرل نے یقینی لہجے میں کہا۔ نرگس 20 جولائی سے غائب ہے۔ اس کے باپ ظہور احمد نے لیاقت عرف لیاقو کے خلاف نرگس کے اغوا کی رپورٹ لکھوائی تھی۔ ہم نے بمشکل تمام لیاقو کو 22 جولائی کی رات موزہ کمال کوٹ سلیمان ہیڈ ورکس سے گرفتار کیا تھا۔ 24 جولائی تک ہم نے اسے حوالات میں رکھا، اسے نرگس کے بارے میں پوچھتے رہے، لیکن اس سلسلے میں کوئی کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ نرگس کے اغوا میں لیاقو کا کوئی ہاتھ نہیں تو میں نے 26 جولائی کی صبح سے چھوڑ دیا۔ لیاقو 2-3 مرتبہ پہلے بھی بدماشی اور بلوے کے کیس میں حوالات کی ہوا کھا چکا ہے۔ نواز کھرل تھانہ انچارج حویلی لکھا کی فراہم کردہ اطلاعات حیرت انگیز تھیں۔ میں نے اپنی تسلی کے لیے سوال کیا، کھرل صاحب آپ نے واقعی 22 جولائی کی رات لیاقو کو گرفتار کیا تھا؟ ہاں بالکل ملک صاحب، اس دن 22 تاریخ ہی تھی، مجھے اچھی طرح یاد ہے، رائے نواز کھرل نے جواب دیا۔ اس روز صبح ہی سے بارش ہو رہی تھی۔ ہم رات 8 بجے کمال کوٹ پہنچے تھے۔ مخبر کی فراہم کردہ اطلاعات درست ثابت ہوئی تھی اور ہم لیاقو کو 2 روز کی جان توڑ محنت اور کوشش کے بعد گرفتار کرنے میں کامیاب رہے تھے۔ میں نے پوچھا، اور 26 جولائی کی صبح آپ نے اسے چھوڑ دیا تھا؟ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے سوال کیا، کھرل صاحب کیا آپ کو یقین ہے کہ لیاقو 22 جولائی کی رات سے 26 جولائی کی صبح تک آپ کے تھانے کی حوالات میں رہا تھا؟ جی ہاں، مجھے یقین کامل ہے۔ وہ پورے وثوق سے بولا۔ اس دوران میں وہ ایک لمحے کے لیے بھی باہر نہیں نکلا تھا؟ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ ریسٹ ہاؤس کے چوکیدار نے یقینی لہجے میں مجھے بتایا تھا کہ 23 جولائی کی شام لیاقو مقتول جمیل فاروقی سے ملنے ریسٹ ہاؤس پہنچا تھا اور 24 جولائی کی صبح غائب ہو گیا تھا۔ تھانہ انچارج نواز کھرل کے بیان کی روشنی میں یہ بات واضح تھی کہ ریسٹ ہاؤس کے چوکیدار غلام قادر نے صریحاً غلط بیانی سے کام لیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ لیاقو کے نال ریسٹ ہاؤس میں نہیں گیا تھا، یا تو وہ کوئی دوسرا ہی شخص تھا یا پھر غلام قادر نے مجھ سے دانستہ جھوٹ بولا تھا۔ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے پیش نظر عام طور پر 3 مقاصد ہوتے ہیں۔ جھوٹ بول کر وہ کوئی بڑا فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے، یا وہ اس جھوٹ کے توسط سے کسی بڑی پریشانی اور نقصان وغیرہ سے بچنا چاہتا ہے، یا پھر وہ اپنی جھوٹی آن بان اور ٹور شور بنانے کے لیے غلط بیانی سے کام لیتا ہے۔ میں اس تناظر کی روشنی میں غلام قادر کے بارے میں سوچنے لگا۔ اگر اس نے لیاقو کی وہاں آمد کے بارے میں جھوٹ بولا تھا تو وہ اس جھوٹ سے کیا فائدہ اٹھا سکتا تھا؟ وہ کون سے نقصان اور پریشانی سے بچنا چاہتا تھا؟ اس کی شان بڑھانے کا کون سا پہلو نکلتا تھا؟ ایک امکان میرے ذہن میں یہ بھی تھا کہ ہو سکتا ہے وہ وہاں نہ پہنچا ہو، وہ کوئی اور ہی شخص ہو اور مقتول جمیل فاروقی نے اس شخص کا تعارف لیاقو کے حوالے سے کروایا ہو۔ کن خیالوں میں کھو گئے ملک صاحب؟ تھانہ انچارج نواز کھرل کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھا، کھرل صاحب آپ مجھے لیاقو بدماش کا ذرا حلیہ بتائیں گے؟
نواز خرل نے جو حلیہ بیان کیا وہ غلام قادر کے بتائے ہوئے حلیے کے عین مطابق تھا۔ اختیار میری زبان سے نکل گیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک شخص ایک ہی وقت میں دو دور دراز مختلف جگہوں پر کیسے پایا جا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے ریسٹ ہاؤس کے چوکیدار نے آپ سے جھوٹ بولا ہے۔ نواز خرل نے میری الجھن دور کرتے ہوئے کہا، اس کے جھوٹ بولنے کی کوئی وجہ بھی تو نظر نہیں آ رہی۔ میں واقعی الجھ کر رہ گیا۔ نواز خرل نے کہا، میرے پاس تو یہ رپورٹ درج کروائی گئی تھی کہ نرگس نامی اس لڑکی کو لیاقو نے اغوا کر لیا ہے، لیکن آپ بتا رہے ہیں کہ نرگس جمیل فاروقی کی بیوی کی حیثیت سے ریسٹ ہاؤس پہنچی تھی۔ یہ کیا معاملہ جناب؟ میری معلومات کے مطابق تو نرگس ایک کنواری لڑکی ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی۔ جمیل فاروقی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ یہ کردار پہلی مرتبہ اس کہانی میں آیا ہے۔ میں نے کہا، ریلوے ٹکٹ کے مطابق نرگس اور جمیل فاروقی 20 جولائی کو کنگن پور جانے کے لیے حویلی لکھاں سے ٹرین میں بیٹھے تھے، لیکن وہ بیچ میں ہی اٹاری ریلوے اسٹیشن پر اتر گئے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جمیل فاروقی نامی یہ شخص قتل ہو چکا ہے اور نرگس لاپتہ ہے۔ نرگس تو 20 جولائی ہی سے لاپتہ جناب۔ خرل نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا، ہمارے ریکارڈ کے مطابق اسے اغوا کیا گیا ہے۔ ملزم لیاقو میری تفتیش کے مطابق اس اغوا میں ملوث نہیں ہے، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ نرگس کی تلاش ہنوز جاری ہے۔ میں نے پوچھا، نرگس کا تعلق حویلی لکھاں ہی سے ہے؟ نواز خرل نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے سوال کیا، کیا لیاقو بھی نرگس کے قریب ہی کہیں کا رہنے والا ہے؟ لیاقو کی رہائش موزہ پیر غنی میں ہے۔ میں چونک اٹھا، موزہ پیر غنی اور حویلی لکھاں میں تو اچھا خاصا فاصلہ ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب۔ میں نے کہا، آپ نے بتایا ہے کہ نرگس کے والد ظہور احمد نے اپنی بیٹی کے اغوا کا الزام لیاقت عرف لیاقو پر عائد کیا تھا، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ بڑی خاص وجہ ہے جناب۔ نواز خرل نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، پھر وہ وجہ بھی بیان کر دی۔ رائے نواز خرل کے مطابق لیاقو بدماش ساکن موزہ پیر غنی نے کسی شادی کی تقریب میں نرگس کو دیکھ لیا تھا۔ وہ پہلی ہی نظر میں نرگس پر عاشق ہو گیا۔ اس نے پہلے تو سیدھے طریقے سے نرگس کے باپ سے نرگس کا رشتہ مانگا، لیکن جب ظہور احمد نے اس کا مطالبہ ماننے سے صاف انکار کر دیا تو دھمکیاں دینے لگا۔ اس نے واضح الفاظ میں ظہور احمد کو باور کرا دیا تھا کہ اگر اس نے لیاقو کی بات نہ مانی تو وہ نرگس کو اٹھا لے جائے گا۔ اس دھمکی کے کچھ ہی روز بعد نرگس غائب ہو گئی تھی۔ اسی بنا پر ظہور احمد نے لیاقو کے خلاف اغوا کی رپورٹ درج کروائی تھی، جس کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو سکا تھا۔ پوری بات سننے کے بعد میں نے کہا، خرل صاحب، نرگس کی اغوا نما روپوشی اور جمیل فاروقی کا قتل کسی ایک ہی سلسلے کی کڑیاں نظر آ رہی ہیں۔ نرگس کا اغوا آپ کے تھانے کی حدود میں ہوا ہے اور جمیل فاروقی کا قتل میرے تھانے کی حدود میں۔ ہمیں مل جل کر اس کیس کو حل کرنا ہوگا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں آپ کے خیال سے اتفاق کرتا ہوں ملک صاحب، نواز خرل نے دوستانہ لہجے میں کہا، اور اس سلسلے میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں۔ میں نے کہا، 3 کرداروں نرگس، جمیل فاروقی اور لیاقو میں سے ایک یعنی جمیل فاروقی قتل ہو چکا ہے۔ لیاقو پر آپ محنت کر چکے ہیں اور نرگس کا کچھ چھتا پتہ نہیں۔ اگر جمیل فاروقی کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ وہ کون تھا اور اس کا نرگس سے کیا تعلق تھا، ظاہر ہے آپ کے بقول وہ میاں بیوی تو تھے نہیں، تو ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ نواز خرل نے کہا، جمیل فاروقی اگر حویلی لکھاں ہی کا رہنے والا ہے تو میں اس کے بارے میں معلومات حاصل کر لیتا ہوں۔ اس علاقے کا انسائکلوپیڈیا میرے تھانے میں موجود ہے۔ انسائکلوپیڈیا؟ جی ہاں۔ نواز خرل نے اس بات میں سر ہلایا۔ اپنے تھانے کے ہیڈ محرر ناظر منشی کو میں انسائکلوپیڈیا ہی کہتا ہوں، بڑا باخبر بندہ ہے، حویلی لکھاں کے ایک ایک بندے کی ہسٹری جانتا ہے، پھر وہ بڑے کام کا بندہ ہے۔ میں نے سراہنے والے انداز میں کہا، میرا خیال ہے ناظر منشی کے علاوہ نرگس کے باپ ظہور احمد سے بھی اس سلسلے میں پوچھ گچھ کرنا چاہیے۔ آپ کا مشورہ سر آنکھوں پر؟ نواز خرل نے خوش دلی سے کہا، اگر ناظر منشی ہماری کوئی مدد نہ کر سکا تو ہم ظہور احمد کو بھی چیک کریں گے۔ ویسے میں بھی آپ کو ایک مشورہ دوں گا۔ جی ضرور خرل صاحب، ہم اس وقت ایک ہی کشتی میں سوار ہیں۔ وہ دھیمے لہجے میں بولا، میری نظر میں کہ نال ریسٹ ہاؤس کا چوکیدار بریز شک نہیں ہو سکتا۔ اگر اس نے 23 جولائی کو لیاقو کو ریسٹ ہاؤس میں دیکھا ہے تو وہ سراسر جھوٹا ہے، آپ اسے نظر انداز نہ کریں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، غلام قادر پر میں نے بڑی گہری نظر رکھی ہوئی ہے، آپ فکر نہ کریں، یہاں سے واپسی پر وہی میرا ٹارگٹ ہوگا۔ ذرا جمیل فاروقی کا عقدہ حل ہو جائے، پھر میں غلام قادر کی اچھی طرح خبر لوں گا۔ رائے نواز خرل نے ایک سپاہی بھیج کر اپنے ہیڈ محرر ناظر منشی کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ اندر آ کر ہوشیار باش کھڑا ہو گیا۔ ناظر منشی کی عمر 40 سے متجاوز تھی۔ وہ دبلا پتلا شخص تھا، اس کے چہرے سے ذہانت ٹپکتی تھی، مگر اس ذہانت میں چالاکی اور مکاری کی آمیزش واضح طور پر دیکھی جا سکتی تھی۔ رائے نواز خرل نے میری فراہم کردہ مقتول جمیل فاروقی کی تصویر ناظر منشی کو دکھاتے ہوئے پوچھا، ناظر منشی، کیا یہ شخص ہمارے ہی علاقے کا رہنے والا ہے؟ اس نے 2-4 زاویوں سے تصویر کو گھما پھرا کر دیکھا اور نواز خرل کے سوال کا جواب دینے کی بجائے روکھے پھیکے لہجے میں کہا، رائے صاحب، اس بندے کو کیا ہوا ہے؟ تم سوال نہیں کرو، میری بات کا جواب دو۔
نواز کھرل نے برہمی سے کہا۔ ناظر منشی فلسفیانہ انداز میں بولا، آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ بندہ حویلی لکھا کا وسنیک نہیں ہے، لیکن اس نے دانستہ جملہ دھورا چھوڑ دیا۔ نواز کھرل نے مضطربانہ انداز میں پوچھا، لیکن کیا ناظر منشی؟ وہ بولا، لیکن جناب رائے صاحب، یہ بندہ رہتا یہی ہے۔ کیا الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہو؟ نواز کھرل نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا، اس بات سے تمہارا کیا مطلب ہے کہ یہ بندہ یہاں کا رہنے والا نہیں ہے لیکن یہ رہتا یہیں پر ہے؟ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں جناب، ناظر منشی اپنے مخصوص انداز میں بولا۔ میں نے کہا، ذرا اپنی بات کی وضاحت تو کرو۔ وضاحت؟ اس نے ہونٹ دبا کر کہا، وضاحت میری بات کی یہ ہے کہ اس بندے کا نام جمیل فاروقی ہے۔ یہ ضلع قصور کے کسی علاقے کا رہنے والا ہے۔ اس کی نوکری یہاں حویلی لکھا میں ہے، اس لیے رہتا بھی یہی ہے۔ یہ محکمہ نہار میں کوئی چھوٹا موٹا افسر ہے شاید۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کیا، اس تصویر کو دیکھ کر میں یہی کہوں گا کہ جمیل فاروقی ہے نہیں بلکہ تھا۔ اس کی کٹی ہوئی گردن بتا رہی ہے کہ اب یہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ پھر وہ رائے نواز کھرل کی طرف دیکھتے ہوئے شکایتی لہجے میں بولا، رائے صاحب، آپ چاہیں نہ بتائیں مگر تصویر بول رہی ہے کہ اس بندے کو کیا ہوا ہے۔ نواز کھرل نے اس کے شکوے کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، جمیل حویلی لکھا میں کس جگہ رہتا تھا؟ ظہور احمد کے پڑوس میں، اس نے جواب دیا۔ کیا؟ نواز کھرل کے منہ سے بے سختہ نکلا۔ میں بھی بولے بغیر نہ رہ سکا۔ تمہارا مطلب ہے نرگس کا باپ ظہور احمد؟ جی ہاں، میں اسی ظہور کی بات کر رہا ہوں۔ یہ بات تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ نواز کھرل کے لہجے میں ہفکی تھی۔ اس لیے جناب رائے صاحب، وہ عام سے لہجے میں بولا، کہ آپ نے اس سے پہلے جمیل فاروقی کے بارے میں پوچھا ہی نہیں تھا۔ آپ کی تفتیش کا پورا زور لیاقت عرف لیاقو پر تھا، کیونکہ نرگس کے باپ نے لیاقو کے خلاف ہی رپورٹ درج کروائی تھی۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہے تھے۔ نواز کھرل کو اپنی غلطی کا فوراً احساس ہو گیا۔ میں نے کہا، کھرل صاحب، اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ نرگس کو کسی نے اغوا نہیں کیا تھا، بلکہ وہ اپنی مرضی سے جمیل فاروقی کے ساتھ گئی تھی۔ ریلوے کے ٹکٹ بھی اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ وہ حویلی لکھا سے کنگن پور جانے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن بوجہ انہیں اٹاری ریلوے اسٹیشن پر اترنا پڑا۔ کنگن پور ضلع قصور میں ہے۔ آپ کے ہیڈ محرر ناظر منشی عرف انسائکلوپیڈیا کی معلومات سے بھی یہی بات سامنے آئی ہے کہ مقتول جمیل فاروقی ضلع قصور کا رہنے والا تھا۔ میں بھی انہی خطوط پر سوچا ہوں ملک صاحب، نواز کھرل نے پرخیال انداز میں کہا۔ میرے لیے کیا حکم ہے رائے صاحب؟ اچانک ہیڈ محرر منشی نے نواز کھرل کو مخاطب کیا تو وہ چونک اٹھا، پھر سنبھل کر بولا، ناظر منشی، کسی ہوشیار قسم کے کانسٹیبل کو بھیج کر ظہور احمد کو تھانے بلوا لو۔ اوکے سر۔ ناظر منشی نے سیلیوٹ کیا اور کمرے سے نکل گیا۔ میں نے کہا، کھرل صاحب، آپ کا کیا خیال ہے؟ ظہور احمد نرگس اپنے پڑوسی جمیل فاروقی کے تعلقات سے واقف ہونا تو چاہیے، عمانی خیز انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ میں نے پوچھا، آپ ظہور احمد کے بارے میں کتنا جانتے ہیں؟ بہت زیادہ نہیں، نواز کھرل نے جواب دیا۔ نرگس کے اغوا کے سلسلے میں پہلی مرتبہ میرا اسے واسطہ پڑا ہے۔ ویسے بھی اس تھانے میں تعینات ہوئے مجھے زیادہ عرصہ نہیں ہوا، آپ تو جانتے ہی ہیں۔ قبل ازیں منڈی صادق گنج ضلع بھاول نگر میں تھا۔ پھر تو آپ اپنی انسائکلوپیڈیا سے بھرپور استفادہ کرتے ہوں گے۔ ناظر منشی کی اہمیت سے میں انکار نہیں کروں گا، اس نے کھلے دل سے تسلیم کیا۔ اس کی ذات سے مجھے بڑی سہولت حاصل ہے۔ اپنے ماتحتوں کی صلاحیتوں کا اعتراف کرنا ایک صحت مند رویہ ہوتا ہے۔ میں نے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا، اس عمل سے نہ صرف اپنے ساتھ کام کرنے والے ماتحت عملے کا حوصلہ بڑھتا ہے، بلکہ وہ ذوق و شوق سے اپنی صلاحیتوں کو بڑھانے کی کوششیں بھی کرتے ہیں، جو ان کی ترقی کے دروازے کھولتی ہیں۔ میں نے نواز کھرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کھرل صاحب، ظہور احمد کے یہاں پہنچنے میں تو ذرا دیر لگے گی، کیوں نہ اس دوران میں ہم آپ کے ہیڈ محرر سے کچھ معلومات حاصل کر لیں؟ بڑی خوشی سے جناب، وہ تعاون آمیز انداز میں بولا۔ میں ابھی اسے بلاتا ہوں۔ کچھ دیر بعد ناظر منشی ہیڈ محرر تھانہ حویلی لکھا ہمارے پاس دوبارہ موجود تھا۔ اس مرتبہ نواز کھرل نے اسے کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہا اور میری طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، ناظر منشی، ملک صاحب تم سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ اس نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے انتہائی سادگی سے کہا، ضرور پوچھیں جناب، جو مجھے معلوم ہوگا ضرور بتاؤں گا۔ میں نے کہا، کھرل صاحب، تم اس علاقے کا انسائکلوپیڈیا سمجھتے ہیں، کیا تم ظہور احمد اور اس کی بیٹی نرگس کے بارے میں مجھے بتا سکتے ہو؟ علاوہ ازیں محکمہ نہار کے آفیسر مقتول جمیل فاروقی کے بارے میں تمہاری معلومات کیا کہتی ہیں؟ میں آپ کو جہاں تک میری معلومات ہیں اس علاقے کے ہر شخص کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور بتا سکتا ہوں، وہ انتہائی سنجیدہ لہجے میں بولا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو جواب دینے میں کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ اس طرح میری کلچن دور ہو جائے گی اور میں زیادہ بہتر انداز میں آپ کے سوالوں کے جواب دے سکوں گا۔ تم کیا پوچھنا چاہتے ہو ناظر منشی؟ رائے کھرل نے اپنے ہیڈ محرر سے سوال کیا، اور ہاں، کیا تم نے ظہور احمد کی طرف کسی کو بھیج دیا ہے؟ جی رائے صاحب، ناظر منشی نے اس بات میں جواب دیا۔ کانسٹیبل آفتاب احمد ظہور احمد کو بلانے کے لیے تھانے سے روانہ ہو چکا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے،
کھرل نے اطمینان بخش لہجے میں کہا، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ ناظر منشی نے پوچھا، ظہور احمد نے لیاقت عرف لیاقو بدماش کے خلاف اپنی لڑکی نرگس کے اغوا کی رپورٹ درج کروائی تھی۔ وہ قصہ تو دب دبا گیا۔ لیاقو قصوروار ثابت نہیں ہو سکا اور نرگس ابھی تک غائب ہے۔ اب یہ خبریں گرم ہیں کہ اٹاری میں کسی ریسٹ ہاؤس کے نزدیک جنگل میں سے جمیل فاروقی کی لاش ملی ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ میں اس وجہ سے سخت الجھن کا شکار ہوں۔ میں نے متصراً الفاظ میں اسے نرگس اور جمیل فاروقی کے اٹاری پہنچنے، ریسٹ ہاؤس میں قیام کرنے، جمیل فاروقی کی لاش کی دستیابی اور نرگس کی روپوشی کے بارے میں بتایا، اور آخر میں کہا، ہم ابھی اسی الجھی ہوئی ڈور کو سلجھانے کی کوشش کریں۔ وہ متاسفانہ لہجے میں بولا، جناب ان واقعات سے تو صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ لیاقو تو واقعی نرگس کے اغوا کے سلسلے میں ملوث نہیں تھا، اور یہ کہ نرگس اپنی مرضی سے جمیل فاروقی کے ساتھ گئی تھی۔ ہمارا بھی یہی خیال ہے، میں نے کہا، لیکن جمیل فاروقی قتل ہو چکا ہے اور نرگس غائب ہے۔ ہم نرگس کی بازیابی کے ساتھ ساتھ جمیل فاروقی کے قاتل کو بھی گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ ناظر منشی نے ایک طویل ہنکارہ بھرا، پھر کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ نواز کھرل نے کہا، ناظر منشی، کیا تم نرگس اور جمیل فاروقی کے باہمی تعلقات کے بارے میں بھی کچھ جانتے ہو؟ پہلے نہیں جانتا تھا، اب جان گیا ہوں، اس نے زمانی لہجے میں کہا، پھر اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے بولا، نرگس جمیل فاروقی کے ساتھ گھر سے بھاگی تھی تو اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ ان دونوں کے درمیان عشق بازی پہلے ہی سے چل رہی تھی۔ ویسے بھی ایک طوائف کی بیٹی سے اچھائی کی بھلا کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ طوائف کی بیٹی؟ میں نے اور نواز کھرل نے بیک آواز کہا۔ پھر نواز کھرل نے سجابی لہجے میں پوچھا، تم کس طوائف کا ذکر کر رہے ہو؟ نرگس کی ماں فیروزہ کا ذکر کر رہا ہوں جناب۔ میں نے پوچھا، کیا ظہور احمد کی بیوی پہلے طوائف رہ چکی ہے؟ جی ہاں، ظہور احمد فیروزہ کو بازار حسن کے کوٹھے سے خرید کر لایا تھا، ناظر منشی نے جواب دیا۔ پھر طنزیہ لہجے میں بولا، نرگس فیروزہ کے جہیز میں آئی تھی، اس کا مطلب ہے نرگس ظہور احمد کی سگی بیٹی نہیں ہے؟ بالکل نہیں جناب، وہ قطعیت سے بولا۔ ناظر منشی انکشاف در انکشاف کر رہا تھا۔ میرے اور نواز کھرل کے مختلف سوالوں کے جواب میں اس نے ظہور احمد اور فیروزہ کے بارے میں جو مختصر کہانی سنائی، میں اپنے الفاظ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ظہور احمد عنفوان شباب ہی سے خاصا رنگین مزاج ثابت ہوا تھا۔ جلد ہی اس کے قدموں نے طوائفوں کے کوٹھے کا راستہ دیکھ لیا۔ ظہور احمد کا باپ منظور احمد بیٹے کی سرگرمیوں سے بے خبر نہیں تھا۔ اس نے ظہور احمد کی مزوریوں کا حل یہ نکالا کہ خاندان کی ایک لڑکی اللہ رکھی سے اس کی شادی کر دی۔ اس شادی کے نتیجے میں ظہور احمد کی غیر نصابی سرگرمیاں قدرے کم ہو گئیں، مگر بالکل ختم نہ ہو سکیں۔ منظور احمد کی تدبیریں اور اللہ رکھی کی کوششیں بھی ظہور احمد کو راہ راست پر نہ لا سکیں۔ ستم بالائے ستم یہ کہ ایک طویل عرصہ گزر جانے کے بعد بھی اللہ رکھی کی گود ہری نہ ہو سکی۔ پھر منظور احمد کا انتقال ہو گیا اور اس کی زمین و جائیداد اور کاروبار سب کچھ ظہور کے تصرف میں آ گیا۔ اب اسے منمانی کرنے سے روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کی اکثر شامیں اور راتیں بازار حسن میں گزرنے لگی۔ اللہ رکھی کسی مزاحمت کو وہ کسی خاطر میں نہیں لاتا تھا اور گاہے بگاہے اسے بانجھ ہونے کا تانا دیتا رہتا تھا۔ اسی معمول پر 15 سال گزر گئے۔ اللہ رکھی ماں نہ بن سکی اور ظہور احمد کوٹھے کا ہو کر رہ گیا۔ پھر ظہور احمد کی ملاقات فیروزہ سے ہوئی۔ وہ جانو دل سے فیروزہ پر فدا ہو گیا اور اسے شادی کی پیشکش کر دی۔ فیروزہ کوٹھے کے ماحول سے بیزار ہو چکی تھی۔ وہ نہایت ہی حسین اور پرکشش عورت تھی۔ اس کی عمر 37 سال تھی، مگر وہ 25 سے زیادہ کی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ فیروزہ اپنے پیشے سے تائب ہو کر شریفانہ گھریلو زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ اس کے لیے اسے مالی تحفظ اور مضبوط سہارے کی ضرورت تھی۔ وہ خود جس ماحول کی پروردہ تھی، اپنی بیٹی نرگس کو اس آلودہ ماحول سے دور رکھنا چاہتی تھی۔ نرگس کی عمر اس وقت لگ بھگ 15 سال تھی۔ ظہور احمد کی صورت میں فیروزہ کو ایک شاندار، مضبوط اور محفوظ مستقبل کی جھلک نظر آئی تو اس نے ظہور احمد کی شادی والی پیشکش کو منظور کر لیا۔ ظہور احمد کے پاس مال و دولت کی کمی نہیں تھی۔ اس نے کوٹھے کی نائکا پتلی بائی کو منہ مانگی رقم ادا کی اور فیروزہ کو نرگس سمیت اپنے گھر لے آیا۔ چند روز بعد اس نے فیروزہ سے شادی کر لی۔ اللہ رکھی نے اس شادی پر خاموش احتجاج کا مظاہرہ کیا اور شوہر کا گھر چھوڑ کر اپنے مائکے جا بیٹھی۔ ظہور احمد نے اسے منانے یا واپس لانے کی کوشش نہ کی اور اپنی دنیا میں مگن ہو گیا۔ میرے استفسار پر ناظر منشی نے بتایا کہ ظہور احمد کی 2 مربع زمین تھی جسے اس نے ٹھیکے پر دے رکھا تھا۔ اس کی ساری توجہ اپنے کاروبار پر تھی۔ حویلی لکھا کے مین بازار میں اس کا کپڑے کا وسیع کاروبار تھا۔ علاوہ ازیں وہ غلے کی آڑھت بھی کرتا تھا اور وہ بھی چھوٹے موٹے کئی کاموں میں اس نے خود کو پھنسا رکھا تھا۔ میں نے پوچھا، ناظر منشی، تم نے مقتول جمیل فاروقی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا؟ جناب، اس کے بارے میں جتنا میں جانتا تھا وہ آپ کو بتا چکا ہوں، اس نے جواب دیا۔ جمیل فاروقی محکمہ نہار میں کسی اچھے عہدے پر فائز تھا۔ وہ ضلع قصور کا رہنے والا تھا اور مہینے 2 مہینے گھر کا چکر لگاتا تھا۔ آج کل وہ ظہور احمد کے پڑوس میں
کرائے کے ایک مکان میں رہتا تھا۔ اس کے دفتر کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ جی میں نے اس کا دفتر دیکھا ہوا ہے، ناظر منشی نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے اپنی دستی گھڑی پر نگاہ ڈالتے ہوئے رائے نواز کھرل سے کہا، کھرل صاحب ابھی دفتر کا وقت ختم نہیں ہوا، میرا خیال ہے جمیل فاروقی کے بارے میں اس دفتر سے کافی معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں، کم سے کم اس کے پتے ٹھکانے کے بارے میں ہی معلوم ہو جائے تاکہ اس کی لاش کو اس کے ورثاء کے حوالے کیا جا سکے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، نواز کھرل نے تائیدی لہجے میں کہا، میں ابھی ایک ASI کو مقتول کے دفتر بھیجتا ہوں۔ پھر اس نے کانسٹیبل سے کہا کہ وہ ASI افتخار احمد کو اندر بھیجے۔ تھوڑی دیر کے بعد مذکورہ ASI کمرے میں موجود تھا۔ ہیڈ محرر نے ASI کو مقتول جمیل فاروقی کے دفتر کا پتہ سمجھایا، پھر رائے نواز کھرل نے ASI کو بتایا کہ وہاں جا کر کیا کرنا ہے۔ پوری بات سننے کے بعد ASI نے کہا، رائے صاحب وہاں سے کسی کو پکڑ بھی لانا ہے یا صرف معلومات حاصل کرنا ہے؟ فی الحال تمہیں جو کچھ کہا وہی کرو، نواز کھرل نے روکھے لہجے میں کہا، اور اگر کسی کو گرفتار کرنے کی ضرورت پڑی تو میں تمہیں یہ شوق پورا کرنے کا موقع ضرور دوں گا، اور ہاں اپنے ساتھ 2 سپاہیوں کو بھی لے جاؤ، دفتر کا وقت ختم ہونے سے پہلے وہاں پہنچو اور مطلوبہ معلومات حاصل کر کے فوراً واپس آؤ۔ ASI نے یقین دلایا کہ وہ جلد ہی کامیاب واپس لوٹے گا اور کمرے سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک کانسٹیبل ظہور احمد کو لے کر تھانے پہنچ گیا۔ نواز کھرل نے اسے فوراً کمرے میں بلا لیا۔ نرگس کا کچھ پتہ چلا رائے صاحب؟ اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی سوال کیا، پھر اس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ چونک اٹھا اور سوالی انداز میں نواز کھرل کو دیکھنے لگا۔ نواز کھرل نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے کہا، یہ ملک صفدر حیات صاحب ہیں، اٹاری سے آج ہی آئے ہیں۔ وہاں ملک صاحب ایک تھانے کے SHO ہیں۔ SHO ملک صفدر صاحب؟ اس نے میری جانب دیکھتے ہوئے زیر لب کہا اور بولا، لیکن رائے صاحب آپ مجھے یہ سب کچھ کیوں بتا رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ نے پوچھا ہے، نواز کھرل نے جواب دیا۔ نرگس کا ان سے کیا تعلق ہے جناب؟ ملک صاحب نرگس کے بارے میں کہاں ہم اطلاع لائے ہیں، کیا میری نرگس مل گئی ہے؟ اس کی آنکھوں میں امید کی چمک نظر آئی۔ نواز کھرل نے خشک لہجے میں کہا، نرگس مل تو گئی تھی لیکن دوبارہ لاپتہ ہو گئی ہے۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ ظہور احمد کی آنکھوں میں الجھن تیر گئی۔ مطلب تو میں تمہیں اچھی طرح سمجھاؤں گا ظہور احمد، نواز کھرل نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے حقائق چھپانے کی کوشش کیوں کی تھی؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں رائے صاحب؟ سوال نہیں کرو ظہور احمد، نواز کھرل نے تلخ لہجے میں کہا، تم نے لیاقو کے خلاف نرگس کے اغوا کی رپورٹ درج کروا کے حقائق کو چھپانے کی کوشش کی ہے۔ ظہور احمد نے لجاجت امیز انداز میں کہا، تھانے دار صاحب لیاقو نے تو میرا جینا عذاب کر رکھا تھا۔ اس نے واضح الفاظ میں مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے نرگس سے اس کی شادی کے لیے ہاں نہ کی تو وہ نرگس کو اٹھا کر لے جائے گا۔ آپ ہی بتائیں، میں ایک لچے لفنگے شخص سے اپنی پھول جیسی بیٹی کی شادی کیسے کر سکتا تھا؟ میں نے جب صاف انکار کر دیا تو اس نے اپنی دھمکی پر عمل۔ تمہارے اس الزام میں کوئی حقیقت نہیں ہے ظہور احمد، نواز کھرل نے ٹھوس لہجے میں کہا، تمہاری بیٹی نرگس کو کسی نے اغوا نہیں کیا بلکہ وہ اپنی مرضی سے اپنے آشنا کے ساتھ فرار ہوئی ہے۔ جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے شرمندہ سے لہجے میں کہا، آپ اتنی بڑی بات کس بنا پر کہہ رہے ہیں؟ میری بیٹی تو… نواز کھرل نے اس کی بات کاٹ دی۔ ظہور احمد تم جسے بار بار اپنی بیٹی کہہ رہے ہو، مجھے پتا چلا ہے وہ تمہاری سگی بیٹی نہیں ہے۔ یہ بات تم نے پہلے مجھے کیوں نہیں بتائی تھی؟ وہ جذباتی لہجے میں بولا، رائے صاحب میں نرگس کو اپنی بیٹی سمجھتا ہوں، میں نے کبھی اسے… اگر واقعی تم اسے اپنی بیٹی سمجھتے ہو تو پھر اس کے معاملات بھی تم سے پوشیدہ نہیں ہوں گے۔ نواز کھرل نے ظہور احمد کا جملہ پورا ہونے سے پہلے ہی کہا، کس قسم کے معاملات جناب؟ کیا نرگس کسی سے محبت وغیرہ کرتی تھی؟ ایسی کوئی بات میرے علم میں نہیں ہے۔ ظہور احمد نے نفی میں سر ہلایا۔ نواز کھرل نے کہا، تم نے فیروزہ سے کب شادی کی تھی؟ اور 1.5 سال پہلے۔ نرگس کی عمر اس وقت کتنی تھی؟ ظہور احمد نے جواب دیا، 14.5 سال۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کیا، اس وقت نرگس پورے 16 سال کی ہو چکی ہے، لیکن اب یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہے ہیں جناب؟ میں یہ سب کچھ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ لڑکیوں کے لیے یہ بڑی خطرناک عمر ہوتی ہے۔ نواز کھرل نے اس کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے کہا، 13 سے 19 سال تک لڑکیوں پر بڑی گہری نگاہ رکھنا چاہیے۔ والد کو چاہیے کہ وہ اپنی لڑکیوں کو گھر میں تنہا نہ چھوڑیں، انہیں ایسی سہیلیوں کے گھر نہ جانے دے جہاں جوان لڑکے موجود ہوں یا رنگین مزاج بوڑھے ہوں، حتیٰ کہ ان کے سونے جاگنے، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے اور اوڑھنے بچھونے ہر چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن لگتا ہے تم نے اپنے فرائض سے زبردست کوتاہی کی ہے جو تمہیں نرگس کے محبت کے معاملات کی کچھ خبر ہی نہیں۔ اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ شکستہ لہجے میں بولا، جناب آپ واضح الفاظ میں بتائیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں واقعی نرگس کے ایسے کسی معاملے سے آگاہ نہیں ہوں۔ نواز کھرل نے پوچھا، کیا تم جمیل فاروقی کو بھی نہیں جانتے؟ وہ چونک اٹھا، پھر بولا، جمیل فاروقی میرے پڑوس میں رہتا ہے، محکمہ نہار میں آفیسر ہے، آج کل وہ اپنے گاؤں گیا ہوا ہے، ہمارا اکثر آمنا سامنا ہوتا رہتا ہے۔ اس نے جواب دیا، 18 جولائی کو جب ہماری ملاقات ہوئی اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ کل یعنی 19 جولائی کو ایک ماہ کی چھٹی پر گاؤں جا رہا ہے۔ کیا 19 جولائی کو بھی وہ تم سے ملا تھا؟ نہیں، اس روز ہماری ملاقات نہیں ہوئی، ظہور احمد نے جواب دیا۔ 19 جولائی کو جب میں گھر سے نکلا
तो उस वक्त जमील फारूकी के घर के बैरूनी दरवाजे पर ताला पड़ा हुआ था। मैं यही समझा कि वो हस्बे प्रोग्राम गाँव चला गया होगा। मैंने पूछा, क्या उसे तुम्हारी अक्सर बातचीत होती रहती थी? हाँ, जब भी आमना सामना होता 2-4 कलमात का तबादला भी हो जाता था, ज़हूर अहमद ने बताया और कुछ परेशान नजर आने लगा। जमील फारूकी किस गांव का रहने वाला है? मैंने पूछा, इतना तो तुम्हें मालूम ही होगा। ज़हूर अहमद ने उलझन लहजे में जवाब दिया, मोजा शामकोट, कंगनपुर, जिला कसूर। इसका मतलब यही था कि जमील फारूकी नरगस को अपने साथ कंगनपुर ले जाना चाहता था, लेकिन किसी मसले ने उसे अटारी रेलवे स्टेशन पर उतरने पर मजबूर कर दिया था। ऐसी क्या मजबूरी हो सकती थी? इसका जवाब नरगस ही दे सकती थी, लेकिन वो हमारी दस्तरस में नहीं थी। जमील फारूकी भी जहां पहुंच चुका था, वहां से वो हमारे किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकता था। मलक साहब, ज़हूर अहमद ने मुझे मुखातिब करते हुए पूछा, आपने जमील फारूकी के बारे में ढेरों सवाल कर डाले, लेकिन अभी तक आपका मकसद नहीं समझ सका हूं। नवाज करल ने कहा, ज़हूर अहमद, मलक साहब का मकसद मैं तुम्हें समझाता हूँ। जमील फारूकी तुम्हारी बेटी नरगस को भगा कर ले गया था। ये नहीं हो सकता जनाब। वो तेजी से नफी में गर्दन हिलाने लगा। ये हो चुका है ज़हूर अहमद, नवाज करल ने यकीनी लहजे में कहा। तुम्हारी नरगस जमील फारूकी के साथ फरार हुई थी। वो बदस्तूर नफी में सर हिलाते हुए बोला, जमील फारूकी ऐसा नजर तो नहीं आता था। वो तो बड़ा बीबा बंदा है। राय साहब, आपको यकीनन कोई गलतफहमी हुई है। हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई ज़हूर अहमद। मैंने कहा, उस बीबे बंदे ने आपके घर में नकब लगाई है, बल्कि यूं कहें कि घर के भेदी ने लंका ढाई है। मेरी बात समझ रहे हो ना? वो कदरे उखड़े हुए लहजे में बोला, आपके पास क्या सबूत है कि मेरी नरगस जमील फारूकी के साथ घर से अपनी मर्जी से भागी है? सबूत बड़ा पक्का है हमारे पास, मैंने गंभीर लहजे में कहा। फिर मुख्तसरन उसे तमाम हालात से आगाह करने के बाद रेलवे के दोनों टिकट मैंने उसे दिखाते हुए कहा, ये टिकट जमील फारूकी के अटैची से मिले हैं और जमील फारूकी की कटी पटी लाश रेस्ट हाउस के नजदीक जंगल से मिली थी। जमील फारूकी की लाश? वो लर्जीदा लहजे में बोला, जमील को किसने कत्ल किया है? मैंने लाश की तस्वीर ज़हूर अहमद के सामने रख दी और पूछा, ये जमील फारूकी ही है ना? उसने जल्दी से जमील फारूकी को पहचान लिया और फिर इस बात में सर हिलाते हुए बोला, हाँ हाँ, ये वही है, लेकिन इसकी गर्दन किसने काटी है? मेरा मतलब है, जमील फारूकी को किसने कत्ल किया है? कातिल की तलाश जारी है, मैंने कहा। वो कांपती हुई आवाज में गोया हुआ, नरगस का क्या हुआ? उसके बारे में आपको कुछ पता चला? हम उसके बारे में पता चलाने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने तशफ़ी अमेज़ लहजे में कहा। मैं इसी सिलसिले में हवेली लखा आया हूँ, लेकिन अभी तक उसका सुराग नहीं मिला। आखिर वो कहाँ गायब हो गई है? ज़हूर अहमद का लहजा एहसास ज़िया से मामूर था। वो नवाज करल को मुखातिब करते हुए बोला, थानेदार साहब, आपने मेरी बेटी को जल्द अज जल्द तलाश थानेदार साहब, आप मेरी बेटी को जल्द अज जल्द तलाश करें। अगर वाकई वो जमील फारूकी के साथ घर से चली गई थी, तो जमील फारूकी के कत्ल के बाद उसे वापस घर आ जाना चाहिए था। वो अब तक वापस क्यों नहीं आई? ज़हूर अहमद, मैंने संजीदा लहजे में कहा, थानेदार साहब सिर्फ सवाल करते हैं, सवालों के जवाब नहीं देते। तुम खातिर जमा रखो, हम तुम्हारी नरगस को तलाश करने की पूरी कोशिश करें। नरगस ही हमें बता सकती है कि रेस्ट हाउस में क्या वाकयात पेश आए थे। मैंने कहा, खरल साहब की बात में वजन है। मोहब्बत करने वाले एक साथ जीने और मरने की कस्में भी खाया करते हैं। न, 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 नहीं, वो नफी में गर्दन हिलाते हुए बोला, नरगस ऐसी हिमाकत नहीं कर सकती। वो अपनी जान, उसे कुछ नहीं होगा। मेरा मतलब है, नरगस जिंदा है, वो जरूर मुझे मिल जाएगी। ज़हूर अहमद इस कदर बौखला गया था कि उसके मुंह से बेरब्त बातें खारिज हो रही थी। मैंने ठोस लहजे में कहा, ज़हूर अहमद, तुम्हारी बेटी ने घर से भागकर जितनी बड़ी हिमाकत का सबूत दिया, उसके बाद उससे किसी भी अहमकाना बात की तवक्को की जा सकती है। तुम्हें हर किस्म की खबर के लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए। उसके चेहरे पर जर्दी खंड गई। खौफजदा लहजे में बोला, मलिक साहब, दिल दहलाने वाली बातें ना करे, खुदा के वास्ते किसी तरह नरगस को ढूंढ निकालें। अब जितनी रकम कहेंगे मैं देने को तैयार हूँ। इसके अलावा भी अगर कोई खिदमत, मैंने कत्ता कलामी करते हुए कहा, किसी रकम या खिदमत की ज़रूरत नहीं है ज़हूर अहमद। नरगस को तलाश करना हमारा फ़र्ज़ है। तुम परेशान ना हो, मैं अपने फ़र्ज़ से गाफिल नहीं हूँ। उसी वक्त ASI इफ्तिखार अहमद कमरे में दाखिल हुआ और नवाज करल को मुखातिब करते हुए बोला, राय साहब, काम हो गया जनाब, सस्पेंस पैदा ना करो। नवाज करल ने संजीदा लहजे में कहा, जमील फारूकी के बारे में तुम्हें क्या मालूमात हासिल हुई हैं? जनाब, मालूमात भी लाया हूँ और वहाँ से एक बंदा भी मेरे साथ आया है, इफ्तिखार अहमद ने ड्रामाई अंदाज में कहा। पहले बंदा या मालूमात? पहले मालूमात उगलो, फिर बंदे को अंदर भेजो। नवाज करल ने अफसराना अंदाज में हुक्म जारी किया। ASI इफ्तिखार अहमद ने बताया, सर जी, जमील फारूकी गुज़िश्ता 1 साल से हवेली लखा में ड्यूटी कर रहा है। वो कंगनपुर जिला कसूर के गांव शाहकोट का रहने वाला है। वो शादीशुदा है। गांव में उसकी बीवी और 2 बच्चे हैं। आजकल वो अपने गांव गया हुआ है। दफ्तर से उसने 1 माह की छुट्टी ली हुई है, यानी 19 जुलाई से 18 अगस्त तक। वो 19 अगस्त को ड्यूटी पर हाजिर होगा। इफ्तिखार अहमद जमील फारूकी के कत्ल के बारे में नहीं जानता था। मैं और नवाज करल हैरत और दिलचस्पी से ASI की फराहम करदा इतलात सुन रहे थे। इसमें सबसे अहम और सनसनीखेज खबर यह थी कि मकतूल जमील फारूकी शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप भी था। और तुम्हारे साथ जो बंदा आया वो कौन है?
نواز کرل نے استفسار کیا۔ وہ جمیل فاروقی کا دوست ہے، اس کے ساتھ ہی دفتر میں کام کرتا ہے۔ ASI نے جواب دیا۔ اس کا نام اشرف ہے اور وہ بھی کنگن پور ہی کا رہنے والا ہے۔ کیا اشرف بھی کنگن پور کے گاؤں شام کوٹ کا رہنے والا ہے؟ میں نے ASI سے سوال کیا، یعنی جمیل فاروقی کے گاؤں کا؟ ASI نے جواب دیا، اشرف کے گاؤں کا نام لندیاں والا ہے۔ ایسے لندیاں والا اور شام کوٹ میں زیادہ فاصلہ نہیں ہے اور دونوں کا ایک دوسرے کے گھروں میں بھی آنا جانا ہے۔ ASI سیلیوٹ کر کے کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں اور نواز کھرل کافی دیر تک اشرف سے مختلف سوال کرتے رہے، لیکن مزید کوئی نئی بات معلوم نہ ہو سکی۔ اشرف نرگس اور مقتول جمیل فاروقی کے عشقیہ معاملات سے واقف نہیں تھا۔ باہمی مشاورت کے بعد ہم نے یہ طے کیا کہ اشرف کو شام کوٹ روانہ کیا جائے تاکہ وہ جمیل فاروقی کے لواحقین کو یہ جاگسل خبر پہنچا دے۔ نواز کھرل نے کہا کہ وہ آج ہی 2 سپاہیوں کے ہمراہ اشرف کو شام کوٹ بھیج دے گا۔ اشرف اپنے دوست کو پیش آنے والے سانحے کے بارے میں جان کر اداس ہو گیا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر بخوبی اندازہ ہو رہا تھا کہ اسے جمیل فاروقی کی ناگہانی موت سے گہرا صدمہ پہنچا تھا۔ ایسا ہونا بھی چاہیے تھا، آخر کو وہ جمیل فاروقی کا گہرا دوست تھا۔ میں نے اور رائے نواز کھرل نے آئندہ لائے عمل تیار کیا۔ پھر میں اور ASI فتح علی واپس اٹاری آ گئے۔ جب ہم واپس اپنے تھانے پہنچے تو مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ وہ 1 اگست کی قبر آلودہ دوپہر تھی۔ میں نے آج ہی SI نور خان کی سربراہی میں ایک پولیس پارٹی کینال ریسٹ ہاؤس روانہ کر دی تھی تاکہ چوکیدار غلام قادر کو گرفتار کر کے جلد از جلد میرے پاس لایا جائے، اور اس وقت مذکورہ چوکیدار مسکین صورت بنائے میرے سامنے کھڑا تھا۔ مجھے اس کی اداکاری پر حیرت ہو رہی تھی۔ اس کے رویے اور چہرے کے تاثرات سے یہی ظاہر ہو رہا تھا کہ جیسے وہ اس بات پر ہراساں اور پریشان ہو کہ ہم نے اسے گرفتار کیوں کیا ہے۔ بالآخر یہی سوال اس کے زبان سے بھی نکل آیا۔ تھانے دار صاحب، اس نے نحیف سی آواز میں پوچھا، آپ نے مجھے کیوں گرفتار کروایا ہے؟ تم سے ایک اسٹیج ڈرامے میں ایک بے گناہ کردار کی ایکٹنگ کروانا؟ میں نے زہر ہند لہجے میں کہا۔ جی، کیا کروانی ہے؟ اس نے آنکھیں جھپکا کر پوچھا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، غلام قادر، میں نے تمہیں وارننگ بھی دی تھی کہ اگر تم نے میرے ساتھ غلط بیانی سے کام لیا تو میں تمہارا حشر خراب کر دوں گا۔ میں نے ایسا کہا تھا یا نہیں؟ کہا تھا جی۔ اس کے چہرے پر معصومیت برقرار تھی۔ پھر تم نے مجھے بے وقوف بنانے کی کوشش کیوں کی؟ جناب، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے؟ میں نے غصے کو ضبط کرتے ہوئے پوچھا۔ جمیل فاروقی اور نرگس 20 جولائی کو ہی ریسٹ ہاؤس پہنچے تھے نا؟ ہاں جی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اور لیاقو بدماش 23 جولائی کی شام ان سے ملنے آیا تھا؟ میں نے آپ کو یہی بتایا تھا جناب۔ تم نے یہ بھی بتایا تھا کہ 24 جولائی کی صبح جب تم سو کر اٹھے تو تینوں غائب تھے۔ میں نے اسے کڑے تیوروں سے گھورا۔ جی بالکل جناب، ایسے ہی ہوا تھا۔ میں نے غلام قادر کے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کرتے ہوئے کرخت لہجے میں کہا، حرامزادے، میں نے تمہیں تاکید کی تھی کہ اگر مجھ سے جھوٹ بولو گے تو میں تمہیں نمونہ عبرت بنا دوں گا۔ میری بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی تھی؟ وہ پہلی بار سراسیمہ نظر آیا۔ اپنے گال کو سہلاتے ہوئے ڈھٹائی سے بولا، جناب میں نے آپ سے کون سا جھوٹ بولا ہے؟ وہ تمہاری ماں کا یار لیاقو بدماش۔ میں نے اسے ایک زوردار لات رسید کرتے ہوئے کہا۔ 22 سے 26 جولائی تک حویلی لکھا کے تھانے کی حوالات میں بند تھا۔ تم کہتے ہو کہ 23 جولائی کو تمہارے ریسٹ ہاؤس میں آیا تھا۔ وہ خوف زدہ نظر آنے لگا جیسے اس کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ دوسرے ہی لمحے وہ سنبھل کر بولا، جناب لیاقو بدماش سے میری کوئی جان پہچان تو تھی نہیں۔ جمیل فاروقی نے مجھے بتایا تھا کہ ان سے ملنے کے لیے آنے والا لیاقو ہی ہے۔ میں نے یقین کر لیا ممکن ہے کوئی دوسرا شخص ہو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ دی اور خاموشی سے اسے گھورنے لگا۔ دوسرے ہی لمحے وہ نظر چرا کر دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ اس کے بدن کی حرکات و سکنات سے اضطراب کی عکاسی ہوتی تھی۔ غلام قادر، جب میں کوئی کیس حل کر لیتا ہوں تو معاملے کی تہہ تک پہنچنے میں مجھے دیر نہیں لگتی۔ بہتر ہوگا کہ تم خود ہی سب کچھ بتا دو۔ مجھے مجبور نہ کرو کہ میں تمہاری بوڑھی ماں اور چھوٹی بہن کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دوں۔ ان بیچاریوں کا کیا قصور ہے جناب؟ وہ منمنایا۔ میں نے کہا، وہ تمہارے قصور کی سزا بھگتیں گی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ تم نے جمیل فاروقی کو قتل کیا ہے۔ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، اور نرگس کی روپوشی میں بھی تمہارا ہاتھ ہے۔ وہ چلایا، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ اس کے پیچھے کھڑے ہوئے حوالدار نے اس کی کمر میں ٹھوکر لگائی تو وہ جملہ پورا نہ کر سکا اور منہ کے بل میری میز پر گرا۔ ملک صاحب کے سامنے زبان چلاتے ہو؟ حوالدار نے کالر سے پکڑ کر اسے گھسیٹا اور سیدھا کرتے ہوئے بولا، اگر زندگی پیاری ہے تو سب کچھ سچ سچ بتا دو، ورنہ اتنا ماروں گا کہ ہاتھ لگا لگا کر رو گے۔ غلام قادر تھر تھر کانپنے لگا مگر اپنے بیان پر ڈٹا رہا۔ تھانے دار صاحب، میں نے جمیل فاروقی کو قتل نہیں کیا۔ میری بات کا یقین کریں، مجھے نہیں پتا کہ نرگس کہاں اور ملک صاحب یہ ایسے نہیں مانے گا۔ حوالدار نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اسے ایک دن کے لیے میرے حوالے کر دے، میں اس کی ساری ٹیرے نکالتا ہوں۔ میں نے حوالدار کی خواہش پوری کرتے ہوئے کہا، جبار احمد، ایک بات کا خاص خیال رکھنا، بندہ ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ آپ فکر نہ کریں ملک صاحب۔ حوالدار جبار احمد نے یقینی لہجے میں کہا، اس کا انگ انگ آپ کو سلامت ملے گا۔
حوالدار غلام قادر کو لے جانے لگا تو میں نے غلام قادر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، غلام قادر، ریسٹ ہاؤس کی چابیاں کہاں ہیں؟ میرے پاس ہیں، اس نے جواب دیا اور تعجب خیز نظر سے مجھے دیکھنے لگا، جیسے میں نے کوئی عجیب و غریب سوال پوچھ لیا ہو۔ وہ چابیاں مجھے دے دو، میں نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ آپ چابیوں کا کیا کریں گے جناب؟ اس کا تعجب گہری پریشانی میں تبدیل ہو گیا۔ اس کی پریشانی میں خوف کا عنصر شامل تھا۔ میں نے کہا، تم جتنی راتیں حوالات میں بند رہو گے، میں اتنی ہی راتیں تمہارے ریسٹ ہاؤس میں مکمل ریسٹ کروں گا۔ وہ کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں الجھی ہوئی نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کرائیدار آواز میں کہا، تم نے سنا نہیں؟ میں نے تم سے ریسٹ ہاؤس کی چابیاں مانگی ہیں۔ جناب آپ مجھ پر شک نہ کریں، وہ گڑ گڑانے لگا، میں نے جمیل فاروقی کو قتل نہیں کیا۔ حوالدار نے اسے دائیں بائیں 2-4 زوردار جھٹکے دیے، پھر اس کی پنڈلی پر اپنے بوٹ سے ایک مہلک ٹھڈا مارتے ہوئے خوفناک لہجے میں بولا، جمیل فاروقی کے سالے، ملک صاحب کی بات نہیں سنی تم نے؟ وہ ریسٹ ہاؤس کی چابیاں مانگ رہے ہیں۔ اپنی بات ختم کرتے ہی حوالدار نے اسے ایک چھاپڑ بھی رسید کر دیا۔ غلام قادر نے ریسٹ ہاؤس کی چابیوں کا گچھا اپنی جیب میں سے نکال کر میری طرف بڑھا دیا۔ حوالدار اسے دھکے دیتا ہوا میرے کمرے سے باہر لے گیا۔ میں نے وہ چابیاں ایک خاص مقصد کے تحت حاصل کی تھی۔ میں غلام قادر کے غیاب میں ریسٹ ہاؤس کی مکمل تلاشی لینا چاہتا تھا۔ جب سے میری نظر میں غلام قادر کی ذات مشکوک ہوئی تھی، میں بیک وقت کئی زاویوں سے جمیل فاروقی کے قتل کے بارے میں غور و فکر کر رہا تھا۔ میں نے اسی وقت ایسی صداقت حسین کو اپنے ساتھ لیا اور کینال ریسٹ ہاؤس کی جانب روانہ ہو گیا۔ احتیاطاً 2 سپاہیوں کو بھی ہم نے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ تقریباً 1 گھنٹے تک ہم ریسٹ ہاؤس کی تلاشی لیتے رہے۔ میں نے تلاشی کا آغاز اسی کمرے سے کیا تھا جہاں مقتول جمیل فاروقی اور نرگس کا سامان رکھا ہوا تھا۔ ہر چیز جیوں کی تیوں موجود تھی۔ بعد ازاں میں نے دوسرے کمروں کو بھی کھنگال ڈالا۔ اکثر کمروں کی حالت سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہاں کی صفائی ہوئے کافی عرصہ گزر چکا تھا۔ ایک بڑے سائز کے کمرے میں آتش دان بھی بنا ہوا تھا۔ سردیوں کے موسم میں وہاں آگ بھی جلائی جاتی ہوگی، لیکن اس وقت وہ آتش دان سرد اور ویران پڑا تھا۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت ASI سے کہا، صداقت کیوں نہ اس آتش دان کی چمنی کو بھی چیک کر لیا جائے؟ آئیڈیا تو اچھا ملک صاحب، وہ تائیدی لہجے میں بولا۔ تم کسی لمبی سی چھڑی کا انتظام کرو، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ASI نے ایک سپاہی کو مخاطب کرتے ہوئے مطلوبہ چھڑی ڈھونڈنے کا حکم جاری کیا اور اس ہال نما کمرے کے پرانے فرنیچر کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ دونوں سپاہی چھڑی تلاش کرنے نکل گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک سپاہی وہاں نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کسی بیلچے کا دستہ تھا۔ وہ مذکورہ دستہ میری جانب بڑھاتے ہوئے بولا، یہی مل سکا ہے جناب۔ میں نے بیلچے کا دستہ ہاتھ میں لیا تو چونک اٹھا۔ اس کے ایک سرے پر جمے ہوئے خون کا دھبا واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ میں نے بیلچے کے اس سرے کا بغور معائنہ کیا۔ خون جمنے کے بعد سیاہی مائل رنگت اختیار کر چکا تھا۔ میں نے پہلی ہی نظر میں اندازہ لگا لیا کہ اس خون کو جمے ہوئے 1 ہفتے سے زیادہ نہیں گزرا۔ جمے ہوئے خون کے دھبے کے آس پاس چند انسانی بال بھی چپکے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ یہ دستہ تمہیں کہاں سے ملا ہے؟ میں نے بیلچے کا دستہ لانے والے سپاہی سے کہا۔ جناب ادھر اسٹور روم کی پٹچھتی سے اتار کر لایا ہوں۔ ASI بھی میرے نزدیک آ گیا تھا۔ میں اس وقت پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے بارے میں سوچ رہا تھا، جس کے مطابق جمیل فاروقی کی موت سر کے عقبی حصے میں لگنے والی چوٹ کے سبب واقع ہوئی تھی۔ ASI میرے چہرے کے تاثرات سے بھانپ گیا تھا کہ میں کن خطوط پر سوچ رہا ہوں۔ وہ جوشیلے لہجے میں بولا، ملک صاحب لگتا ہے ہم نے آلہ قتل برآمد کر لیا ہے۔ ہاں کسی حد تک کہہ سکتے ہو، میں نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ صحیح صورتحال کا اندازہ تو اس دستے کے لیبارٹری ٹیسٹ کے بعد ہی ہوگا۔ اس وقت دوسرا سپاہی بھی وہاں پہنچ گیا۔ وہ ایک لمبی سی چھڑی کہیں سے ڈھونڈ لایا تھا۔ سپاہی نے وہ چھڑی ASI کو تھما دی اور کہا، جناب ایک مچھردانی سے نکال کر لایا ہوں۔ میں نے ASI سے کہا، تم اس چھڑی کو آتش دان کی چمنی کے اندر داخل کر کے ادھر ادھر ہلاؤ۔ آپ ذرا دور جا کر کھڑے ہو جائیں ملک صاحب۔ ASI نے کمرے کے کونے کی جانب اشارہ کیا۔ چمنی کے اندر سے کالا کا طوفان برآمد ہوگا۔ میں نے ASI کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے کہا، ذرا احتیاط کے ساتھ ہاتھ چلانا، بلکہ میرا تو خیال ہے کہ تم چھڑی کانسٹیبل طارق محمود کو دے دو، وہ قداور ہے، یہ کام زیادہ آسانی سے کر لے گا۔ ASI نے ایک لمحے سوچا اور چھڑی طارق محمود کو پکڑا کر اسے ضروری ہدایت دینے کے بعد میرے پاس آ گیا۔ سپاہی مذکورہ نے مچھردانی والی پتلی اور لمبی چھڑی آتش دان کی چمنی میں داخل کر کے چاروں طرف گھمائی۔ اچانک چھڑی کسی بھاری چیز سے ٹکرائی۔ دوسرے لمحے پوٹلی نما شاید دھپ سے نیچے آ گری۔ اس کے ساتھ ہی چمنی کے اندر سے کالک کا ایک بگولا سا برآمد ہوا، جو دیکھتے ہی دیکھتے پھیلنے لگا۔ کانسٹیبل طارق محمود بھی الٹے قدموں دوڑتے ہوئے ہمارے پاس آن کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر میں کالک کا طوفان بیٹھ گیا تو میری ہدایت پر طارق محمود نے وہ پوٹلی اٹھائی اور باہر برآمدے میں اسے اچھی طرح جھاڑ کر میرے پاس لے آیا۔ میں نے فوراً وہ پوٹلی کھول کر دیکھی۔ اس کے اندر سے ایک پھولدار زنانہ سوٹ برآمد ہوا، جسے لپیٹ کر ایک بنڈل کی شکل دے دی گئی تھی۔ جب میں نے مذکورہ زنانہ سوٹ کو زور سے جھٹکا تو اس کی تہوں میں سے ایک کنگ سائز چھری برآمد ہوئی۔ اس چھری کا پھل کم و بیش 10 انچ تھا اور اس پر خون جمع ہوا تھا۔ میں نے پھولدار زنانہ لباس کو اچھی طرح چیک کیا۔ 1-2 جگہ مجھے خون کے خشک دھبے نظر آئے، جو میرے خیال میں خون آلود چھری لپیٹنے کی وجہ سے بن گئے تھے۔ ملک صاحب سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا، ASI نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ یہ غلام قادر بڑا ہی میسنا بندہ ہے،
इसी ने जमील फारूकी को कत्ल किया और नरगस के लिबास को देखकर अंदाज़ा होता है कि गुलाम कादिर उसका भी काम तमाम कर चुका है। मैंने मज़कूरा लिबास की तरफ इशारा करते हुए पूछा, इस पर नरगस का नाम लिखा हुआ तुम्हें कहीं नज़र आ रहा है? वो गड़बड़ा गया। अब मेरा मतलब है, मैंने कतई कलामी करते हुए कहा, मैं फ़ौरन थाने पहुंचना चाहिए, बाकी अंदाजे वहीं जाकर कायम करेंगे। एएसआई उन सुरागों को समेटने में मसरूफ़ हो गया जो रेस्ट हाउस की तलाशी के दौरान हमारे हाथ लगे थे। वो किराए का तंगा कोचवान रेस्ट हाउस के बाहर मौजूद था, जिसमें बैठकर हम यहाँ पहुंचे थे। रेस्ट हाउस को दोबारा ताला बंद करने के बाद हम वापस थाने आ गए। मैंने अपने कमरे में पहुंचते ही हवलदार जब्बार अहमद को बुला लिया और पूछा, जब्बार, तुम्हारी मेहनत रंग लाई या नहीं? मलक साहब, बंदा हासा सख्त जान है। हवलदार ने बताया, कुछ स्पेशल तरीके इस्तेमाल करना पड़ेंगे, बस आपकी इजाज़त चाहिए। मैंने कहा, शायद स्पेशल तरीके इस्तेमाल करने की नौबत ना आए, तुम गुलाम कादिर को मेरे पास ले आओ। मैंने उसकी ज़ुबान खोलने वाली चाबी तलाश कर ली है। हवलदार इस तजाबी नज़र से मुझे देखते हुए कमरे से निकल गया। थोड़ी देर के बाद वो गुलाम कादिर को लेकर आ गया। गुलाम कादिर ने मुझे देखते ही रोना शुरू कर दिया। मलक साहब, हवलदार ने मेरे साथ बहुत ज्यादती की है। वल्दजा मेज़ लहजे में बोला, मैंने जो जुर्म किया इन्हीं से कैसे तस्लीम कर लूँ? मैंने एएसआई सदाकत हुसैन को इशारा किया। उसने रेस्ट हाउस से मिलने वाले बेलचे का खून आलूद दस्ता, किंग साइज खून आलूद छुरी और फूलदार जनाना सूट मेरी मेज़ पर फैला दिया। गुलाम कादिर की आंखें फट गईं। मैंने कड़क कर गुलाम कादिर से सवाल किया, इनको पहचानते हो? उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो अभी गिर जाएगा। मज़कूरा अशिया को देखते उसकी हालत गैर हो गई थी। वो लजीदा आवाज़ में बोला, पानी, ये पक्का रख बंद करो। मेरा लहजा गज़बनाक था। मेरे सवाल का जवाब दो, ये तमाम चीज़ें हमें तुम्हारे रेस्ट हाउस से मिली हैं। मैं इस खून आलूद छुरी और बेलचे के दस्ते को मुआयने के लिए भी लेबॉर्ट्री भिजवा रहा हूँ। फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तुम्हारे हक में यही बेहतर होगा कि लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट आने से पहले मुझे हकीकत हाल से आगाह कर दो, वरना तुम्हें फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकेगा। वो मेरे कदमों पर गिरकर कस्में खाने लगा। रो रो कर मुझे यकीन दिलाने की कोशिश करने लगा कि वो मज़कूरा अशिया के बारे में कुछ नहीं जानता। मलक साहब, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ऐसे गुलाम ने कादिर को घूरते हुए कहा, इसे ट्रायल रूम में ले चलते हैं। जब आ रही, आज का दिन तुम्हारा मेहमान रहेगा, इसकी मेहमानदारी का खास ख्याल रखना। वो खुश होते हुए बोला, मैंने तो पहले ही कहा था कि जनाब ये स्पेशल केस है, दाल रोटी से बात नहीं बनेगी, इसकी हाथत तवाज़ो और स्पेशल चरगे से करना होगी। तुम इसे चरगा खिलाओ या मुर्ग पिलाओ, ये अब तुम्हारे हवाले है। मैंने कहा, ये तुम्हारी हुनरमंदी का इम्तहान भी है जब्बार अहमद। हवलदार बड़े पुरएतमाद अंदाज में गुलाम कादिर को धकेलते हुए वहां से ले गया। थोड़ी देर बाद ट्रायल रूम से गुलाम कादिर के चीखने की आवाज़ें आने लगी। जब्बार ने मशक़े सुखन शुरू कर दी थी। मैंने एएसआई से कहा, तुम फ़ौरन ये चीज़ें लेबॉर्ट्री टेस्ट के लिए दे आओ। एएसआई के जाने के बाद मैं अपने कमरे में बैठा इस केस की कड़ियाँ मिलाने की कोशिश में मसरूफ़ था कि हवलदार जब्बार ने आकर बताया, जनाब मेहमान ताबुन पर आमादा, वो आपको बुला रहा है। मैं हवलदार के साथ फ़ौरन ट्रायल रूम में पहुंच गया। गुलाम कादिर की हालत खासी नगुफ्तबा थी। और मुझे देखते ही फरियादी लहजे में बिलबिलाया, मलक साहब मुझे इस कसाब से छुड़ाए, मैं सब कुछ आपको बता दूंगा। शुरू हो जाओ, मैंने जारहाना अंदाज में कहा। वो बोला, पहले एक गिलास पानी। मैंने गुलाम कादिर के लिए पानी मंगवाया। जब उसके हवास बहाल हुए तो उसने जमील फारूकी के कत्ल का इकरार कर लिया। उसने जो तवील बयान दिया उसका खुलासा मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। गुलाम कादिर ने पहली ही नज़र में ये अंदाज़ा लगा लिया था कि जमील फारूकी और नरगस मियाँ बीवी नहीं थे। वो 8 साल से वहाँ काम करने वाले सरकारी अफसरों के रंग ढंग देख रहा था और बखूबी पहचान जाता था कि कौन सा अफसर अपनी बीवी के साथ आया और कौन सा दाश्ता के साथ। नरगस को देखकर उसे पहली मर्तबा एहसास हुआ कि वो ना तो जमील फारूकी की बीवी थी और ना ही दाश्ता। दिल में शक पैदा होते ही उनकी टो में लग गया और 2 दिन ही में उसे मालूम हो गया कि जमील फारूकी नरगस को शादी का ख्वाब दिखाकर घर से भगा कर लाया था। और 2 दिन में ही उसे मालूम हो गया कि जमील फारूकी नरगस को शादी का ख्वाब दिखाकर घर से भगा लाया था। वो रात को और बाजुकात दिन में भी छुप कर उनकी बातें सुनता रहता था। 23 जुलाई की रात वो भी खुफिया तरीके से उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुन रहा था कि वो दोनों किसी बात पर झगड़ा करने लगे। गुलाम कादिर ने पूरी तवज्जो उनकी बातों पर लगा दी। उनकी तकरार बड़ी सनसनीखेज थी। जमील फारूकी अज़दवाजी ताल्लुकात के लिए इसरार कर रहा था, जबकि नरगस का मौक़िफ़ ये था कि जब तक उनका निकाह नहीं हो जाता वो एक हाथ से आगे नहीं बढ़ेगी। दोनों की बहस व तकरार इस कदर बड़ी कि हाथापाई में बदल गई। नरगस जमील फारूकी को हद्दुल वसा समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लगता था जमील पर जैसे शैतान सवार हो गया था। वो उसे बार बार दबोचने की कोशिश कर रहा था। ये सूरत हाल गुलाम कादिर की बर्दाश्त से बाहर होगी तो अचानक उसे यूं महसूस हुआ जैसे वो अपने आप में ना रहा हो। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो सब गैर इरादी अमल का नतीजा था। जाने कहाँ से उसके हाथ में बेलचे का दस्ता आ गया और वो किस तरह उनके कमरे में दाखिल हुआ। जब गुलाम कादिर के होश ठिकाने आए तो जमील फारूकी कमरे के फर्श पर बेसुध पड़ा था और नरगस मसैरी के एक कोने में बैठी सिसकियां भर रही थी। नरगस की दिलदोज़ सिसकियों और हिचकियों से गुलाम कादिर के हवास पर छाई बेख्तियारी की धुन छट गई
اور اسے پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ وہ جذبات سے مغلوب ہو کر بے خبری میں کیا کر بیٹھا تھا۔ اس نے لاشعوری طور پر نرگس کو جمیل فاروقی کے پنجہ ستم سے چھڑوانے کی کوشش کی تھی، جس کے نتیجے میں جمیل فاروقی کسی بے جان کیچوے کی طرح فرش پر بے حس و حرکت پڑا تھا۔ غلام قادر نے تشویشناک انداز میں جمیل فاروقی کے جسم کو ٹٹول کر اور الٹ پلٹ کر دیکھا، اور جلد ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ اس میں زندگی کی رمق باقی نہیں تھی۔ اس صورتحال نے غلام قادر کو پریشان کر دیا۔ نرگس تو پہلے ہی مصیبت میں گرفتار تھی، حالات کی سنگینی نے اسے بے بس کر دیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ رات کا باقی حصہ غلام قادر نے نرگس کی بپتا سنتے ہوئے گزار دیا۔ نرگس نے اس ہمدرد انسان سے کوئی بات نہیں چھپائی تھی۔ صبح ہوئی تو نرگس نے تشویشناک لہجے میں کہا، کیا ہوگا غلام قادر؟ سونا رب سب ٹھیک کر دے گا۔ غلام قادر نے اسے تسلی دی۔ وہ رونے لگی، میں کہاں جاؤں، میرا تو کوئی گھر ٹھکانہ بھی نہیں رہا۔ تم چاہو تو میں تمہیں واپس تمہارے ماں باپ کے پاس چھوڑ آؤں گا۔ نہیں، وہ نفی میں سر ہلانے لگی، میں اس جہنم میں دوبارہ قدم رکھنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں تمہیں ظہور احمد کی حرکتوں کے بارے میں سب کچھ بتا چکی ہوں۔ غلام قادر کو اس بدنصیب لڑکی پر ترس بھی آ رہا تھا اور اسے دلی ہمدردی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے سادگی اور خلوص سے کہا، تمہارے لیے میرا گھر حاضر ہے۔ گھر میں میری ایک بوڑھی ماں اور چھوٹی بہن ہے، تمہیں وہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ آج کل بغیر کسی مطلب اور غرض کے کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا۔ میرا ساتھ بے غرض اور ہر مطلب سے پاک ہوگا۔ نرگس نے پوچھا، میں تمہارے گھر میں کس حیثیت سے رہوں گی؟ حیثیت کا تعین بعد میں ہو جائے گا۔ غلام قادر نے سنجیدگی سے کہا، فی الحال تو تمہارا اس مصیبت سے نکلنا بہت ضروری ہے۔ اس کا کیا ہوگا؟ نرگس نے جمیل فاروقی کی لاش کی جانب اشارہ کرتے ہوئے سہمے لہجے میں سوال کیا۔ غلام قادر نے کہا، اس کا بعد میں کوئی نہ کوئی بندوبست کر ہی لوں گا، فی الحال تمہارا یہاں سے نکلنا زیادہ اہم ہے۔ تم اپنا فیصلہ سنو، میرے ساتھ گاؤں چل رہی ہو یا؟ غلام قادر نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا اور جواب طلب نظر سے نرگس کی آنکھوں میں دکھنے لگا۔ وہ چند لمحے متذبذب انداز میں اپنے ہاتھوں کو گھورتی رہی، پھر اس نے ایک بھرپور نظر غلام قادر کے چہرے پر ڈالی اور خاموشی سے گردن جھکا دی، گویا اس نے غلام قادر کے ساتھ اس کے گاؤں جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ غلام قادر نے بتایا کہ اس نے جمیل فاروقی کی لاش کو اسی کمرے میں بند کر دیا اور نرگس کو اپنے ساتھ لے کر رینالہ خورد روانہ ہو گیا۔ پھر اسی روز وہ ریسٹ ہاؤس واپس آ گیا۔ رینالہ خورد اپنی آمد و شد کے بارے میں اس نے مجھے پہلے جو کچھ بتایا تھا وہ مبنی بر دروغ تھا۔ وہ 24 جولائی کی صبح ریسٹ ہاؤس سے روانہ ہوا تھا اور اسی روز واپس بھی آ گیا تھا۔ لاش کو ٹھکانے لگانے کے بارے میں پہلے اس نے یہی سوچا تھا کہ کہیں گڑھا کھود کر وہ جمیل فاروقی کے جسد حاقی کو سپرد حق کر دے گا، لیکن اچانک اس نے اپنا پروگرام تبدیل کر دیا اور اسی تبدیلی کی وجہ سے وہ ہماری گرفت میں آ گیا۔ اس کی چالاکی نما حماقت یا حماقت نما چالاکی نے اس کا تختہ کر دیا تھا۔ لیاقو بدماش کے بارے میں نرگس نے غلام قادر کو بالتفصیل بتا دیا تھا۔ غلام قادر نے سوچ لیا تھا کہ لیاقو کو کوئی عبرتناک سزا ضرور ملنی چاہیے، چنانچہ اس نے جمیل فاروقی کی لاش کو کہیں دبانے کی بجائے اس کی بڑی بے دردی سے بے حرمتی کی اور بعد ازاں رات کے اندھیرے میں اسے جنگل میں پھینک آیا، جو اگلی صبح یعنی 25 جولائی کو دستیاب ہوگی۔ اس کارروائی کا سارا الزام لیاقو پر ڈالنے کے لیے غلام قادر نے اس کی ریسٹ ہاؤس میں آمد کی جھوٹی کہانی بھی گھڑ لی تھی۔ علاوہ ازیں اس نے جمیل فاروقی اور نرگس کا سامان بھی جہاں کا تہاں رہنے دیا تاکہ اس پر کسی قسم کا شبہ نہ کیا جا سکے۔ غلام قادر صرف اور صرف لیاقو کو جمیل فاروقی کے قتل اور نرگس کے اغوا میں ملوث دکھانا چاہتا تھا، لیکن لیاقو کی کمال کوٹ سے گرفتاری پھر 22 جولائی سے 26 جولائی تک حویلی لکھا کے تھانے کے حوالات میں موجودگی نے اس کے جھوٹ کی کلئی کھول دی تھی۔ آلہ قتل اور آلہ بے حرمتی بھی برآمد ہو چکا تھا، لیکن خون اور چھری اور بیلچے کے دستے کے کیمیائی تجزیے سے قبل ہی جبار کی پوچھ تاچھ سے گھبرا کر غلام قادر نے اقبال جرم کر لیا تھا۔ وہ جس بری طرح پھنس چکا تھا، ان حالات میں دانش مندی کا تقاضا یہی تھا کہ اپنی ہڈیوں کا سرما بنوانے کی بجائے شرافت سے حقیقت کو تسلیم کر لیا جائے۔ یہ بات غلام قادر کے سمجھ میں آ گئی تھی۔ میں نے دوسری صبح سب انسپکٹر نواز خان کو 2 سپاہیوں کے ساتھ رینالہ خورد بھیج دیا۔ غلام قادر کے گھر سے نرگس کو برآمد کروا لیا۔ غلام قادر کی بوڑھی ماں حنیفہ بی بی اور چھوٹی بہن فردوس بھی پریشان حال تھانے چلی آئی تھی۔ میں نے نرگس کو پوچھ گچھ کے لیے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ خوبصورت اور پرکشش لڑکی تھی۔ پوری اور فیقہ کوچوان کے بیان کے مطابق نرگس کے بالائی ہونٹ کی دائیں جانب مسور کے دانے کے برابر ایک خوشنما تل موجود تھا۔ وہ اس وقت ہاتھ سے مشکل حالات سے دوچار تھی۔ پریشانی اور گھبراہٹ اس کے چہرے سے یہاں تھی۔ زلفیں پراگندہ اور آنکھیں ویران تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے حسن اور جاذبیت میں رتی برابر فرق نہیں آیا تھا، بلکہ اداسی اور سوگواریت نے اس کی کشش میں اضافہ کر دیا تھا۔ میرے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی وہ گلوگیر لہجے میں بولی، تھانے دار صاحب، میں جانتی ہوں میرا یہی انجام ہوگا۔ انسان جیسا کرتا ہے ویسا ہی بھگتتا ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر پوچھا، جمیل فاروقی تو 19 جولائی کو ہی گھر سے نکل گیا تھا، تم دونوں 20 جولائی کو حویلی لکھا ریلوے اسٹیشن سے ٹرین میں سوار ہوئے تھے۔ وہ ایک دن جمیل فاروقی نے کہاں گزارا تھا؟ وہ ریلوے اسٹیشن کے قریب ایک ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا، نرگس نے دھیمے لہجے میں بتایا۔ اس احتیاط کا مقصد صرف یہ تھا کہ کسی کو یہ شک نہ ہو کہ ہم ایک ساتھ غائب ہوئے ہیں۔ تمہارے سامان سے مجھے جو
ریلوے ٹکٹ ملے تھے ان کے مطابق تم دونوں کنگن پور جانے کا ارادہ رکھتے تھے، پھر ایسی کیا مجبوری آن پڑی کہ اٹاری ریلوے اسٹیشن پر تمہیں اپنا سفر ادھورا چھوڑنا پڑا؟ جمیل فاروقی نے بتایا تھا کہ اس نے ٹرین میں ایک ایسے شخص کی جھلک دیکھی تھی جو ان کے فرار کا بھانڈا پھوڑ سکتا تھا۔ نرگس نے جواب دیا، اس لیے ہم مزید سفر کرنے کی بجائے اٹاری ریلوے اسٹیشن پر اتر گئے تھے۔ اس کے بعد تم لوگ کسی دوسری ٹرین یا بس کے ذریعے کنگن پور جا سکتے تھے۔ میں نے ٹٹولنے والے انداز میں پوچھا، ریسٹ ہاؤس میں 7 روزہ قیام کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بھی جمیل فاروقی ہی کا آئیڈیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ چلو اسی بہانے کچھ تفریح بھی ہو جائے گی۔ نرگس اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے وہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت تمہیں بے وقوف بنا رہا تھا۔ اب اس ذکر کا کیا فائدہ؟ میں نے پوچھا، کیا تمہیں یہ بات معلوم تھی کہ جمیل فاروقی نہ صرف شادی شدہ تھا بلکہ 2 بچوں کا باپ بھی تھا؟ یہ بات مجھے ریسٹ ہاؤس میں پہنچنے کے بعد پتہ چلی تھی۔ نرگس نے شکستہ لہجے میں جواب دیا۔ بے خیالی میں جمیل کے منہ سے ایک ایسی بات نکل گئی تھی کہ اس کی پہلی شادی کے بارے میں مجھے شک ہو گیا۔ میں نے اسے قریدا تو اس نے کسی قسم کی پردہ پوشی کی بجائے سب کچھ صاف صاف بتا دیا۔ سب کچھ جان لینے کے بعد تمہارا رویہ کیسا تھا؟ میں جمیل کے ساتھ اتنی دور نکل آئی تھی کہ واپسی کا راستہ میری نگاہ سے اوجھل ہو چکا تھا۔ وہ خوابناک لہجے میں بولی، اگر اس رات وہ اخلاقی حدود کو پھلانگنے کا مطالبہ نہ کرتا تو اس کو وہ حادثہ پیش نہ آتا۔ میں اسے چھوڑ کر نہ جاتی بلکہ اس کی دوسری بیوی کی حیثیت سے اس کے ساتھ رہنے کو ترجیح دیتی، لیکن وہ نکاح سے پہلے۔ نرگس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں سمجھ گیا کہ کرب کی کس کیفیت نے اس کی زبان پر کفل ڈال دیا تھا۔ میں نے کہا، جمیل فاروقی ایک فریبی شخص تھا، اس نے تمہیں زبردست دھوکہ دیا تھا۔ دھوکہ اس نے نہیں دیا بلکہ میں نے دھوکہ کھایا ہے۔ ایک ہی بات ہوئی ہے نا؟ ایک بات نہیں ہوئی تھانے دار صاحب۔ وہ عجیب سے انداز میں مسکرائی، پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولی، اگر جمیل فاروقی مجھے فریب نہ دیتا تو میں کسی اور سے فریب کھاتی۔ میں اس جہنم قدے سے نکلنا چاہتی تھی۔ جو بھی مخلص ہاتھ آگے بڑھتا میں اسے تھام لیتی۔ بعض میں اس کا نتیجہ چاہے کچھ بھی نکلتا مجھے پرواہ نہیں تھی۔ اس گھر میں زندگی گزارنا فریب کھانے سے لاکھ درجے بدتر تھا۔ وہ خاموش ہوئی، کھوئی کھوئی نظر سے کمرے میں چاروں طرف دیکھنے لگی۔ اس وقت وہ مجھے انتہائی دکھی اور مصیبت زدہ نظر آئی۔ میں نے محبت آمیز ہمدردی سے اسے خریدنا چاہا تو تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد اس نے اپنا چھلنی کلیجہ میرے سامنے رکھ دیا۔ اس کی افسوسناک کہانی نے مجھے بہت متاثر کیا۔ اپنی پرعلم داستان کے اختتام پر وہ اشکبار لہجے میں مجھے بتا رہی تھی، تھانے دار صاحب، ظہور احمد نے ہم ماں بیٹی کو خریدنے کے لیے جو رقم خرچ کی تھی اس کی وصولی وہ مجھ سے چاہتا تھا۔ وہ ایسی بھوکی اور ہوسناکی نظر سے میرے سراپا کو ٹٹولتا تھا کہ میں روح کی گہرائیوں تک کانپ اٹھتی تھی۔ میں نے کہا، مجھے تو پتہ چلا کہ ظہور احمد تم دونوں کو کوٹھے سے اس مقصد کے تحت لے کر آیا تھا کہ تم اور تمہاری ماں شریفانہ گھریلو زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ میں نے بھی یہی سنا تھا، وہ پس مردہ لہجے میں بولی، اور ابتدا میں ظہور احمد کے رویے سے بھی یہی ظاہر ہوتا تھا، لیکن رفتہ رفتہ الفاظ اپنے معنی کھونے لگے اور ظہور احمد کا اصلی چہرہ میری نظر میں آ گیا۔ میں اس گھر میں ایسی عذاب ناک زندگی گزار رہی تھی کہ اگر لیاقو بدماش اپنی دھمکی کے مطابق مجھے اٹھا لے جانے کی کوشش کرتا تو شاید میں مزاحمت نہ کرتی۔ کیا تمہاری ماں کو ظہور احمد کے عزائم کی خبر ہے؟ میں یقینی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتی، وہ مغموم لہجے میں بولی، لیکن اس کے رویے سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس صورتحال سے بے خبر ہے۔ نرگس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ وہ ہچکی آمیز لہجے میں سسک اٹھی، تھانے دار صاحب، آپ ایسا کیس بنائیں کہ غلام قادر کی جگہ میں پھانسی چڑھ جاؤں۔ سب کچھ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ آپ جمیل فاروقی کے قتل کا الزام مجھ پر ڈال دیں، مگر خدا کے واسطے مجھے اس جہنم میں نہ پھینکیں۔ میں نے کہا، جرم جس نے کیا ہے سزا بھی وہی پائے گا۔ میں تم پر قتل کا جھوٹا مقدمہ کیسے بنا سکتا ہوں؟ آپ کچھ بھی کریں، برہان سے لہجے میں بولی، لیکن میں کسی بھی قیمت پر واپس نہیں جاؤں گی۔ میں اپنی جان دے دوں گی مگر اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گی جہاں ظہور احمد جیسا بھیڑیا صبح و شام مجھ پر دانت تیز کرتا ہو۔ جمیل فاروقی کا قتل غلام قادر کے ہاتھوں ہوا تھا، لیکن وہ سب کچھ اس نے بلا ارادہ اور غیر اختیاری جذبے کے تحت کیا تھا۔ میری نظر میں اس کا جرم اتنا سنگین نہیں تھا کہ اسے پھانسی پر لٹکا دیا جاتا۔ ایک بے بس لڑکی کی عزت بچانے کے لیے اس نے نداستگی میں ایک شخص کی جان لے لی تھی، تاہم یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ اسے بالکل ہی نظر انداز کر دیا جاتا۔ اس نے بعد ازاں کنگ سائز چھری کی مدد سے جمیل فاروقی کی لاش کا جو حشر کیا تھا وہ ناقابل معافی تھا۔ میں نے ان حقائق کو مد نظر رکھتے ایک متوازن اور مبنی بر انصاف چالان تیار کیا اور غلام قادر کو حوالہ عدالت کر دیا۔ حویلی لکھا کے تھانہ انچارج رائے نواز کھرل سے باہمی مشاورت کے بعد نرگس کے بارے میں جو فیصلہ کیا گیا وہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، ذہین سامعین اندازہ لگانے کی کوشش کریں۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ نرگس کو اس کی خواہش کے مطابق واپس ظہور احمد کے گھر بھی نہیں بھیجا گیا تھا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کیس پسند آیا ہوگا۔ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز مت بھولیے گا اور اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر میری ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا، اور مجھے اجازت دیجیے ایسی ہی کسی اچھی سی کہانی تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔